अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 26 फरवरी 2023 1444 हिजरी 6 शाबान को आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, इस्लामिक वर्कशॉप, इस्लामिक सेशंस, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक लिटरेचर कोरियर के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम भाइयों को भेजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ़ टीवी के लिए उलेमा के दीनी बयानात के रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। शरई सवालात या मसाइल आज के नालिम के मखसूस नंबर पर आप तमाम सवाल कर सकते हैं जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9700303208। इंशाअल्लाह आप तमाम को तसल्ली बख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के शोबा ख़वातीन मोहतरमा बिनत अहमद हैं। आप LLB के तालिब इल्म हैं। आपकी निगरानी में एक्टिविटीज़ अंजाम दिए जाते हैं। मोहतरमा बिनत अहमद हर रोज़ 2:30 PM से 3 PM तक आपकी 30 मिनट्स की ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती हैं। अगर आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, मज़ीद तफ़सीलात के लिए 8125-303-208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उम्र दराज उलेमा के लिए और आलिमत के तलबा के लिए हर माह स्टाइफंस मुहैया किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खान एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अगर लॉ के मुतालिक आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एडवोकेट निज़ाम साहब की वीडियोज़ मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आप तमाम को देता चलूँ। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन और खान एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के आप बानी और सदर हैं। आपने असरी तालीम में MBA, MSc साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़ और LLB की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब आप फ़िलहाल LLM और PhD इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब उलेमा की निगरानी और नसीहतों के तहत तकरीबन हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट्स में अपने दावती और इस्लाही बयानात कर चुके हैं। यही नहीं, दावती काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बैरूनी ममालिक का भी दौरा किया है जिसमें हांगकॉन्ग, बैंकॉक, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई और क़तर शुमार है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि अपने बयान का आगाज़ करें व उन्वान नौजवान सुधर जाओ संभल जाओ। जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मजलिस में मौजूद तमाम मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे इस तक़रीर का उन्वान जैसा कि इश्तिहारात में आप लोगों ने देखा होगा वो है नौजवान सुधर जाओ और संभल जाओ। अब ये जब हम उन्वान पढ़े हैं, यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है, तो शायद आपने गौर किया होगा हमने यहाँ पर मखसूस मुस्लिम नौजवान की बात नहीं की है, क्योंकि जब नौजवानों की बात आती है तो अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मैक्सिमम हम मुस्लिम नौजवानों की बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी के नौजवानों को ही जो है उभारने की और सुधरने की ताकीद करेंगे। हाँ, ये हमारा एक सब्जेक्ट है कि हम उनको भी ज़्यादा जो है ताकीद करेंगे, उनको भी जो है कामयाब होने के नुस्खे बताएंगे, उनको भी जो है बुराइयों से बचने के लिए बातें कई सारे बताएंगे। मगर आज के दौर में जब हम हमारे अतराफ़ और अकनाफ़ जो है माहौल को देख रहे हैं, चाहे वो फ़िज़िकल तौर पर हो, चाहे वो
ون ٹو ون ہو, آمنے سامنے کیوں نہ ہو, یا پھر ورچوئل انٹرنیٹ پہ کیوں نہ ہو, کہیں پر بھی نظر ڈالو, ہم کو نظر میں یہی آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نوجوان جو ہے اپنا جو پرائمری مقصد ہے, اپنا جو زندگی سنوارنے کا جو طریقہ ہے, اس کو کچھ عجبی بنا کر بیٹھے ہیں. چند لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ورچوئل زندگی میں جو ہے آپ کچھ ویڈیوز بنا لو, یا پھر آپ جو ہے کچھ ریلز کی شکل میں, چاہے پھر آپ ایک انفلوئنسر بن جاؤ, یا پھر کچھ ایسی چیزیں آپ کرنا شروع کر دو جس سے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کریں, جس سے آپ کی فین فالوئنگ بڑھ جائے, جس سے آپ کو لوگ پوچھنا شروع کر دے. ایک نے کیا, وہ کامیاب ہوا تو 100 اس کے پیچھے لگ گئے. کوئی ایک جو ہے نوجوان کوئی ایک ایسا کام کرتا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے, 100 اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہم بھی اسی کی مشابہت کریں گے, اسی کو ہم بھی کاپی کریں گے. تو ہو رہا یہ کہ وہ ایک جو نوجوان ہے وہ بائی چانس کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہوتا ہے. اور کامیابی کی کیا چیز کی ہے؟ وہ کامیابی یہی چیز کی ہے کہ بھائی ورچوئل زندگی میں اس کو, جیسا کہ انٹرنیٹ پر ورچوئل زندگی میں اس کو چاہے وہ لاکھوں لائکس مل جائے, چاہے لاکھوں ویوز مل جائے, چاہے لوگ اسے کاپی کرے, چاہے لوگ اس کی مشابہت کرنا شروع کرے, اگر یہ ہو گیا تو ایک نوجوان آج کل سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی کا جو ہمارے پاس نوجوانوں میں جو ایک ڈیفینیشن آ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں, یعنی نوجوانوں کے دماغوں میں غلط بیٹھ گیا. وہ بالکل عجبی ہے. پہلے جب کامیابی کی بات ہوتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے پڑھ لے لکھ لے کامیاب ہو جا. آج نوجوانوں کا ڈیفینیشن یہ ہو چکا ہے, پڑھیں گے لکھیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری کامیابی ہم سے چھوٹ جا رہی. ہم اگر ہماری اسٹڈیز کی طرف ہمارا دماغ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کنٹینٹ کریشن میں ہمارا ٹائم خراب نہ ہو جائے. تو ڈیفینیشن کامیابی کا چینج کر دیا آج کے نوجوانوں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو آج کامیابی کا ڈیفینیشن بن چکا ہے, انہوں نے اپنے حساب سے بنا لیا. اور کامیابی آج ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس کو کوئی فالو کر لے, یا کوئی اس کو لائکس دے دے ویڈیو پر, راستے میں ملے تو جو ہے اس کی واہ واہی کر دے, اس کے کام کی تعریف کر دے, تو سمجھ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک بہت بڑا نون پرسن ہو گیا, فیمس پرسن ہو گیا, یا لوگ اس کی کاپی کرنا شروع کر دے, سمجھ رہا ہے کہ کامیاب ہے. یاد رکھیے, لوگوں کی, عوام کا ذہن کیسا ہے معلوم؟ آج کسی ایک کو ہیرو بنائیں گے, کل دوسرا کوئی آ جائے گا تو اس کو ہیرو بنا دیں گے, کل تیسرا کوئی آ جائے گا تو تیسرا, تو ہیرو بننے کا سلسلہ جاری ہے. کوئی دوسرے شعبے میں کوئی ایسا حرکت کر دیا, کوئی ایسا کام کر دیا تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے اور اس کو ہیرو بنا لیں گے. اور اس کا زمانہ بھی جائے گا, پھر کوئی اور ہیرو بن جائے گا, پھر اس کا زمانہ بھی جائے گا, کوئی اور ہیرو بن جائے گا. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, آج کل ہم جو ہر کوئی انٹرنیٹ یوز کرتا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ورچوئل زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی ہو جاتی ہے, سب اس کے پیچھے لگ گئے. اور ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے بہت سوشل میڈیا پر چل رہا, بہت جو ہے فیس بک پر چل رہا, نیوز میں چل رہا, ہر جگہ چل رہا, تو وہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. پھر دیکھیے مہینے 1.5 مہینے میں کوئی پوچھیں گے بھی نہیں اس کو, تو اس کا جو کامیابی کا جو وقت ہے بالکل محدود ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ مجھے دوسرے کنٹری میں بھی جان رہے ہیں تو کامیاب ہے. سمجھ جائیے کہ کامیابی وہ ہے جو تم اپنے آپ کی مدد کر سکنا فیوچر میں. کامیابی وہ ہے جس چیز سے تمہارے گھر میں والدین تم سے خوش ہو. کامیابی وہ ہے جس چیز سے تم والدین کو فائدہ پہنچائے. کامیابی وہ ہے جس چیز سے ہم ہماری قوم کو فائدہ پہنچائے. کامیابی وہ ہے جو اصل کامیابی ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. قرآن کا حکم کیا ہے, قرآن کا فرمان کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ زندگی جو ہے, دس لائف, دا لائف آف دس ورلڈ از میئرلی این انجوائمنٹ. اس دنیا کی زندگی جو ہے تمہارے لیے وقتیہ انجوائمنٹ کے لیے ہے. آج آپ اور ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ بھائی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم بیکورڈ کیوں ہیں, مسلمان ہوتے ہوئے ہم فائنینشلی اسٹرانگ کیوں نہیں ہیں. ارے بھائی کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, وہ تو بلینر ہے, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمان کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو بلینر کیسے بنا سکتے؟ یہ اللہ کی رحمان والی صفت ایسی کیسی ہو سکتی؟ تو سمجھ جائیے کہ اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ لائف, یہ زندگی جو چند سالوں کی ہے, زیادہ سے زیادہ کیا 70 80 90 یہ سال جو ہے, یہ زندگی جو ہے تھوڑی ہے,
اور انجوائمنٹ کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے، مگر اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ کل کی رپورٹ ہے، یو ایس میں ایک بلینر نے 87 ایئرس اولڈ یا 78 ایئرس اولڈ ایک بلینر، یو ایس میں بلینر سوچیے، اس نے اپنے آفس میں سوسائڈ کر لیا۔ تو کہاں گئی اس کی کامیابی؟ یعنی ڈپریشن کا شکار، یا پتا نہیں اس کے کئی سارے ایسے ریزنس ہے، مگر بلینر ہے، سوسائڈ کر لیا، کہ کسی نے اس کو مار دیا نہیں دشمنی سے، سوسائڈ کر لیا ہو، یعنی خودکشی۔ یعنی بولنے کی بات یہ، اتنا پیسہ رہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز اس کے دماغ میں مسنگ ہے جس کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف آگے بڑھ چکا ہے۔ بہرحال تو ٹاپک سمجھانے میں یہی بات ہے کہ جب ہم نوجوانوں کی بات کریں، کہ ہم کسی ہمارے دوست کو بھی دیکھتے ہیں، چلو بھائی کوئی بات نہیں، ہمارے مذہب میں سے نہیں ہے، مگر وہ کیسی اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو بھی سمجھائیں گے بھائی ذرا یہ چیزیں چھوڑ دے، یہ حرکت، یہ کام، یہ غیر انسانی کام چھوڑ دے تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ تو بولنے کی بات یہ ہے، جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم جو ہے ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے ینگ بلڈ، ینگ جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے ہم کو ہر کسی کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ ہمارے وکالت کے جو ہے پروفیشن میں ہم نے کئی سارے ایسے مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقے کے، دونوں کمیونٹیز کے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا۔ بہرحال بولنے کی بات یہ ہے، اس کے علاوہ بھی اب جیسا کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی ٹاپک دیکھتے کہ بھائی نوجوانوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، یا پھر بچوں کی تربیت، والدین کی تربیت، تو دماغ میں آتا بھائی انہوں آج خوب ڈانٹنے والے ہیں، مطلب اب تربیت کی بات ہو رہی تو بس اب ہم کو ڈانٹ ہی ملنے والی ہے بھائی، اور جا گئے سنے تو فل ڈانٹنے والے ہیں مولانا۔ جمعے کے خطبے میں سن لیا کہ بھائی والدین کی تربیت بولتے ہو، جتنے بھی والدین بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کے خطبے میں سمجھ جاتے کہ مولانا آج ہم آپ کو ڈانٹنے والے ہیں۔ خواتین کی تربیت بولتا، خواتین پریشان، ارے بھائی آج مطلب پورا ہمارے کو ڈانٹنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہاں ڈانٹنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نوجوانوں کو انکریج کریں، کہ بھائی ان کی ہمت افزائی کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہے جو برائی میں ہے مگر اس سے اثر بھی ہو رہا، اچھے لوگوں کا اثر ہو رہا، تو ان شعبوں کو بھی ہم کو کریکشن کرنا ہے، اچھے لوگوں کا بھی اپریسیشن کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب نوجوانوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ بول رہے کہ پورے کے پورے جو ہے پورے خطرناک ہے، بیکار ہے، بزدل ہے، ناکارے ہے، سب تھرڈ کلاس ہے، تو بولیں گے کیا بھائی مطلب پورا کا پورا ہمارا نوجوان طبقہ خراب ہے؟ بولیں گے نہیں، ہمارے نوجوانوں میں کئی سارے ایسے نوجوان ہیں، ہم خود ہماری آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو دینی معاملات میں یا پھر دنیاوی معاملات میں اچھے نمبرات پہ ہے۔ مطلب ان کی لائف سکیل اگر آپ دیکھیں گے، ان کو میجرمنٹ دیں گے، ان کو نمبر دیں گے تو اچھے نمبر ان کو ملیں گے۔ ہمارے کئی سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو ماشاءاللہ دینی کاموں میں لگے ہوئے، ہمارے کئی سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو ہے اپنے والدین کی خلاف ورزی ہونے پر بھی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے ایسے کیسے نوجوان بھائی ہمارے آفس پر آتے ہیں، بولتے کہ بھائی میں تو دین لا لیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہوں، مگر میرے والدین میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں شہر بدل کر چکا ہوں، میرے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نوجوان بھی ہماری کمیونٹی میں ہے، ایسے نوجوان بھی ہماری سوسائٹی میں، ان کو بھی ہم کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو بھی ہم کو چاہیے کہ ہمت افزائی ان کی بھی کرنا ہے۔ ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں اتنے ساری برائیاں، یعنی آپ ورچوئل یا فزیکل کہیں پر بھی دیکھو، نظر گھماؤ تو آپ کو برائی ملے گی، نظر گھماؤ تو آپ کو فحش ملے گا، نظر گھماؤ تو کوئی ایسی چیز دکھ جائے گی جو دیکھنے کے لیے ہمارے لیے حرام ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے سوشل میڈیا پر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے یہاں پر ہر کسی نے یہ چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ بھئی جہاں کا بھی دیکھو کیا بھائی پریشانی ہے، ارے موبائل کھولو پریشانی ہے، فیس بک کھولو پریشانی ہے، کچھ سیکھیں گے یوٹیوب کھولو وہاں پریشانی ہے۔ تو یہ پریشانیوں سے جونجتے ہوئے پھر بھی ہمارے نوجوان بچ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے نوجوان جو اتنا فحش معاشرے میں عام ہونے کے باوجود بھی اپنی نظروں کو بچا رہے، اپنے خواہشات کو بچا رہے، اپنی نفس کو دبا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر اجر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو ہے استقامت پر رکھے۔ ایسا نہیں کہ آج ہو رہا دھیرے ہوتے 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 لڑک گئے۔ ایسے بھی مثال ہے کہ بھائی مہینہ 2 مہینے پہلے تو اچھے دیندار تھے، اب کیا ہوا؟ نہیں بھائی نہیں ہو رہا، کتنا بھی کوشش کرے تو وہ جو ہے دل میں
جو ٹھان کر بیٹھتے ہیں وہ پھسل گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. ثابت قدم رکھنے کی دعا بھی ہم کو کرنا ہے, یہ رکھنا کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے ہماری کوشش کی بنیاد پر. ایسا نہیں کہ ہاں بھائی میں تو بہت بڑا متقی دیندار پرہیزگار ہوں, اپنے کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتے. وہ تو شیطان ایسے ایسے پینترے آزماتا ہے. مثال تو آپ نے ہم نے سنی ہوگی, ہمارے باپ, سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا اور پھسلا دیا. تو ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں آپ سوچیے. تو بولنے کی بات یہ ہے, ہم جو جنریشن میں جی رہے ہیں ہم کو چاہیے کہ اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اپنے آپ کو استقامت پہ لائے. یہ جو فحاش اطراف اور اکناف ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان سب چیزوں سے بچا کر رکھے. اب میرا عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک تو میں جو ہے جیسے نوجوانوں کو سدھارنے کی بات ہم کر رہے ہیں, سنبھلنے کی بات کر رہے ہیں, ہم جو ہے پرٹیکولرلی میں کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں دے دوں گا. بھائی موٹیویشن سپیچ ہے, کچھ اشعار پڑھ دیے, نوجوانوں ٹھہر جاؤ, اٹھ جاؤ, سدھر جاؤ. ہٹلر کی سپیچ دینا نہیں ہے, میرا ایکسپلینیشن خود کا دینا نہیں ہے کہ بھائی میرا یہ ایکسپیرینس ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سدھرنا اور سنبھالنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ذریعے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. اس کی بہترین مثال, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ساتھ میں نسخہ کیمیا بھی لائے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے امن سے ہلا دی, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں بھیجے جانے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے. تاریخ اٹھا کر اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کی قوم اتنی جاہل تھی, اتنی جو ہے جہالت میں آگے بڑھ چکے تھے وہ, کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کہا کہ اگر ایک کی بکری یا مرغی دوسرے قبیلے میں جاتی تو صدیوں تک لڑ رہی, اپنے بچیوں کو زندہ دفنا دے رہے ہیں. الیگزینڈر سے کہا گیا اس کے اوپر, ان قوم والوں کے اس عرب پر جو حکومت کر دو, تو اس نے کہا کہ اتنی جاہل قوم پر تو میں تو حکومت نہیں کر سکتا. تو اسی قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اور وہی قوم آخرت تک کے لیے, دنیا کے لیے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردے یعنی جاہلت اور بدترین قوم تھی. کس سے تبدیل ہوئی؟ اللہ کے کلام سے. کس سے تبدیل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے تبدیل ہوئی. اسی طریقے سے جب ہم کسی کی بھی تربیت کی بات کر رہے ہیں, چاہے نوجوانوں کی ہو, چاہے امت مسلمہ کی ہو, چاہے بچوں کی ہو, چاہے خواتین کی ہو, کسی بھی تربیت کی بات کرنا ہے نا, ایز اے مسلم ہم یہی چاہیں گے کہ وہ جو ماڈل ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا اور قوم کو سدھارا, وہی ماڈل کو ریپیٹ کرنا ہے, وہی ماڈل کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے, وہی ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. نیا اگر لائیں گے تو سمجھ جائیے کہ پھر وہ آپ کا ہے. نیا کا معنی کوئی ایک موٹیویشنل سپیچ, کوئی ایک بھڑکتا تڑکتا بیان جس سے نوجوان وقتیہ جو ہے جوش اور جنون میں آ جائیں گے, بلکہ نہیں وہ نہیں چلے گا. ہم بولیں گے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سب سے بہترین حدیث ہے. اسی کے تعلیمات سے, وہی کلام پاک سے جو ہے ہم لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ ساری انسانیت کے جو دل ہے وہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. محنت کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی ضرور دے گا. بہرحال اب جو چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے بچے ہو, چاہے بوڑھے ہو, ادھڑ عمر کے ہو, خواتین ہو, کوئی بھی ہو, آج ہر کوئی کیا چاہ رہا معلوم ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہونا ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ ہونا ہر کسی کو چاہیے کہ آج انٹرٹینمنٹ ہے. حالانکہ اتنا لوگ انٹرٹینمنٹ کے عادی ہو چکے ہیں, جب تک چاہے دینی بیان میں یا پھر دینی گفتگو میں بھی انٹرٹینمنٹ نہ آئے نا, اس کو سیریس نہیں لے رہے. بھائی آپ سنگل ٹھہر کے بیان سناؤ کسی کو, ٹھیک ہے سنیں گے.
اگر کوئی 2 فرقوں والوں کا بیان سنا وہاں پر انٹرٹینمنٹ مل رہا. اب آپ سنگل نیوز دیکھو انٹرٹینمنٹ کم مل رہا, ڈیبیٹ دیکھو انٹرٹینمنٹ زیادہ مل رہا. یعنی ہمارا دماغ کیا ہو گیا معلوم, انٹرٹینمنٹ کا عادی ہو چکا ہے, اتنا عادی ہو چکا, نعوذ باللہ من الذالک. ہم اتنے بھٹکے ہوئے ہیں, عبادت کے وقت بھی ہم کو چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ ہو, نماز کے وقت بھی چاہیے کہ کسی طریقے کا انٹرٹینمنٹ ہو. اللہ حفاظت کرے, ہمارے اعمال تو ایسے ہو چکے ہیں, حج عمرہ کے وقت بھی چاہیے کہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہو. اب یہ انٹرٹینمنٹ کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے جو بھی اچھے برے اعمال ہوتے ہیں نا, ہم جو بھی کام کرتے, ہمارے جسم سے جو بھی کام کرتے, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ ہمارے جسم سے. کمانڈ کہاں سے ملتا؟ شاباش. ہمارا کمانڈ کہاں سے ملتا معلوم؟ ہمارے دماغ سے, ہمارے بھیجے سے ملتا. سائنس کے مطابق مرد آدمی کا بھیجا جو ہے تقریباً 2 کلو 700 گرام کا ہے, تقریباً. اب سب کے یہاں پر 2 کلو کے 700 گرام ایسا نہیں ہے, تقریباً اندازہ. مرد آدمی کا بھیجا جو ہے تقریباً سائنس دان کے مطابق 2 کلو 700 گرام کا ہے. خواتین کا جو ہے وہ 2 کلو 200 گرام کا ہے تقریباً. یہاں پر بھی 500 گرام کمی ہے, ٹھیک ہے. تو بولنے کی بات یہ, سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقریباً یہ ہے. تو ہمارے جسم کا جو بھی حصہ ہے اس کا کمانڈ ملتا ہے ہمارے ذہن سے, ہمارے بھیجے سے. اور اگر ایک انسان یہ 2.5 کلو کا بھیجا یا 3 کلو کا تقریباً بھیجے کی حفاظت کر لے, اس کو کنٹرول میں لا لینا, تو کئی ساری چیزوں سے بچ سکتا. یہ بھیجا ہی ہے نا بھائی جو کمانڈ دے رہا, یہ بھیجا ہی ہے نا جو کمانڈ دے رہا ہاتھ ہلاؤ, یہ بھیجا ہی ہے جو کمانڈ دے رہا آواز نہیں کر رہی, یہ بھیجا ہی ہے چوری کرو, یہ بھیجا ہی ہے جو ہے آپ کا موبائل چلاؤ. اچھا, اب دماغ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو جو ہے انسٹیگیٹ کرتی, انسٹیگیٹ یعنی آپ کو ابھارتی کام کرنے کے لیے. تو سائنسدان نے کہا کہ ہارمونل چینجز جو انسان کے اندر آتے ہیں وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ سدھر جاؤ سنبھل جاؤ کے کانٹیکسٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر بچہ 15 16 17 14 15 16 17 یہ عمر میں اس میں باڈی میں بایولوجیکل ہارمونل چینجز آتے ہیں, ہم سب سمجھ سکتے ہیں. جیسا ہی بایولوجیکل ہارمونل چینجز آتے اس کی باڈی تبدیل ہوتی, چاہے مرد آدمی ہو یا خواتین ہو, میل ہو یا فیمیل ہو. جیسے ہی ہارمونل چینجز آتے ہیں اس کو اس کی زندگی کے ضروریات چینج ہو جاتے ہیں. اس کو وہ زمانے میں پھر ریموٹ کی گاڑی نہیں ہونا, اس کو وہ زمانے میں پھر چلر پیسے نہیں ہونا, اس کو وہ زمانے میں پھر اسکوٹر نہیں ہونا چھوٹے کھیلنے کی, اس کو وہ زمانے میں پھر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں روتا جس طریقے سے وہ بچپن میں روتا ہے. اس کے ضروریات بدل جاتے ہیں, اس کی جسمانی ضرورت کا ڈیولپمنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ کون چینج کر رہا؟ تو بتایا گیا کہ اس کے گروتھ ہارمونز اس کی باڈی میں جب تبدیل ہوتے ہیں تو شریر تبدیل ہوتا ہے, ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی تبدیل ہوتا ہے. جب تبدیل ہوا تو قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ احکامات الگ ہے. جب وہ ذہن سے بڑا ہو جاتا ہے, ہارمونل چینجز اس کے بدل جاتے ہیں, گروتھ چینجز بدل جاتے ہیں, تو اس کے اوپر قرآن کے احکامات بھی بدل گئے. بچہ ہے چلو ٹھیک ہے بھائی, چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ رہا, بچیوں کے ساتھ رہ رہا, پڑھائی میں وہ بھی اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا, مگر بچہ ہے تو ایک وقت تک چل جائے گا. مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی تو کہا گیا ان کو الگ کرو. حالانکہ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو, ان کو تھوڑی بڑی عمر میں 8-10 سال کی عمر میں ہی کہا گیا کہ ان کے بستر الگ کرو. 14 15 18 20 21 22 تک آ جا رہا, کہا گیا کہ اس کو جسمانی خواہش بڑھ چکی ہے, اب کیا کرنا چاہیے. قرآن نے کہا کہ جب تمہاری جسمانی خواہش بڑھتی ہے تو تم کسی کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو. خواتین کو کہا تمہاری جسمانی خواہش بڑھتی ہے, تمہارے ہارمونل چینجز ہو گئے, اب کیا کرنا, تمہارے اوپر حجاب ڈالنا ہے. تو بتایا گیا تو ہماری باڈی کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں وہ ہارمونل بیلنس کے اوپر ڈپینڈ ہے. یہ گروتھ چینجز ہے. ابھی جیسا کہ میں نے کہا میرے عنوان میں کہ آج ہم سب جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ کے پیچھے, ہر کسی کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. آپ دیکھ لیجئے, حالانکہ میں نے ایسے دیندار گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں دین کے نام پہ بھی انٹرٹینمنٹ ہو رہا. جیسا کہ میں نے کہا بیان میں بھی انٹرٹینمنٹ ہونا ہے. کوئی 2 لوگ لڑے تو مزہ آ رہا, ڈیبیٹ نیوز دیکھ رہے ہیں, سنگل نیوز دیکھ رہے ہیں, نہیں کوئی لڑے تو مزہ آ رہا, دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں. تو ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے انٹرٹینمنٹ کے غلام ہیں.
ایک خوشی اور ہیپینس کے غلام ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل، ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس کا نام ہے ڈوپامائن. جب بھی کوئی چیز ہم کرتے ہیں اور ہم کو خوشی ملی، اس کا معنی یہ کہ ہمارے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوا، اس کا نام ہے ڈوپامائن. اور ڈوپامین ہے، ڈوپامائن ہے، ڈوپامین. تو اس کے بعد کہا گیا 3 ہے بیسیکلی. سب سے ہائی جو ہے ڈوپامین. لیکن جیسا ہی ایک نوجوان کوئی چیز دیکھا، ویڈیو دیکھا، سکون ملا. اب چاہے حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کا حکم گیا ادھر، اب کس کے غلام بنے؟ ڈوپامین کے غلام بن گئے. دوسرا کہا گیا، دوسرا ہارمون ریلیز ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سیروٹونائن. کہا کہ یہ دوسرا ہارمون ہے، یہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جب یہ ہارمون ریلیز ہوا تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا حکم گیا کہیں پر، ہم تو اس کے غلام ہیں. تیسرا کہا گیا اینڈورفنس. یہ تیسرا ہارمون ہے جو ریلیز ہوتا ہے دماغ میں. یہ جیسے ہی ریلیز ہوا ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم کہیں پر گیا، مجھے تو خوشی مل رہی ہے. مثال، جیسا ہی باڈی میں گروتھ ہارمونس آئے، ہمارے جسمانی خواہشات بڑھے، ہم نے کسی کو دیکھا تو ہمارے دماغ میں کیا ریلیز ہوا؟ ڈوپامین. جیسے ہی ریلیز ہوا تو ہم خوشی میں آ گئے، ہم پلیجریبل محسوس کرتے ہیں، ہم سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم کس کے غلام ہو گئے؟ ایک ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا جو کیمیکل ہے، چھوٹا سا جو ہارمون ہے، اس کے غلام ہو گئے، نہ کہ اللہ کے احکام کے. ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن کو، ہمارے اس کیمیکل کو خوش کر رہے ہیں، ہم ہمارے اس ہارمون کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں میں. جیسا ہی ٹیکنالوجی کی بات آ رہی ہے، کوئی بھی موبائل پر ہم کوئی ریل دیکھ رہے، ایک دیکھ رہے، چلتے جا رہی، کانٹا کہاں کی کانٹا 10 سے 3 پر آ گیا، 3 سے سورج بھی نکل کر آ گیا، تو ہماری ریل چلتے جا رہی. لیٹروں کا ڈوپامائن ہم ریلیز کر رہے ہیں ذہن کے اندر، ہے کہ نہیں؟ لیٹروں کا ریلیز کرے. ایک مثال دے رہا ہوں، اتنا ریلیز کرے، اس میں ہی مطمئن ہے، اس میں ہی سیٹسفائیڈ ہے، وہی ہم کو پلیجریبل مل رہا. ہاں کہ ہمارا ڈوپامین کہاں پر ریلیز ہونا چاہیے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہمارا ڈوپامین کہاں پر ریلیز ہونا چاہیے؟ جب ہم نماز ادا کریں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہوگا. تم بلینر بھی بن گئے تو بھی سوسائڈ کریں گے. ایک یہاں کا بلینر ہمارا ہر دن $1 بلین جاتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سوسائڈ کی خبر ہم نہیں چاہیں گے، ہو سکتا ہے بھائی. US کا بلینر کر لیا تو یہاں کا کیا ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا بات. ہمارے دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا. یہی حق ہے. اگر تمہارے ذہن کا، یا پھر ہم نوجوان ہمارے ذہن کو، ہمارے دلوں کو سکون دے رہے ہیں کوئی ایسے ویڈیو میں، کوئی ایسی حرکت میں، کوئی ایسی چیز میں، تو سمجھ جائیے کہ آپ بن گئے غلام آپ کے ذہن کے، اس ہارمون کے بن گئے. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے معلوم آپ کو؟ خیر، ہم نے جو پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کے پہلے ہی، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ہمارے پاس ایک لیگل یہاں پر اویئرنیس پروگرام یہاں پر ہوا، یہ آفس میں جہاں پر آپ بیٹھے، نامپلی کورٹ کے جج میڈم آئے، ایک پروگرام ہوا. پھر یہاں سے ہم نکل کر گئے چنچل گوڑا جیل 2 طرف بھی، مین اور ویمن. وہاں پر جا کے دیکھ رہے ہیں ہم، تو ہمارے کتنے سارے نوجوان اندر ہیں معلوم آپ کو؟ کئی سارے، میکزیمم ہمارے نوجوان اندر ہے. ہم نے ان سے بات کی، ہماری پوری آفس کی ٹیم نے ان سے بات کی. دیکھے تو معلوم ہو رہا، ہاں بھائی کسی لڑائی میں آ گئے ہم. بولے کہ بھائی میں ہاف مرڈر میں آ گیا، بولے کہ میں اٹمپٹ ٹو مرڈر میں آ گیا، میں ڈرگز میں آیا، میں کوکین میں آیا، مطلب اس میں پکڑے گیا. ہمارا آج کا نوجوان یاد رکھیے، ڈرگز میں اور کوکین میں، سگریٹ میں، حکے میں بہت زیادہ ملوث ہے. اگر یقین نہ ہو تو ہمارے جونیئر کالجز جا کے دیکھو، سینئر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہو سکے تو 10th کے سکولز بھی جا کر چیک کرو. وہاں پر ڈرگ پیڈلرز جو ہے شکار کرتے ہوئے کالج کے سامنے اور سکولز کے سامنے ٹھہرے ہوئے بچوں کا شکار کرنے. اور ہمارے نوجوان جو ہے، جونیئر کالج کی بات کرو، سینئر تو خیر انہیں اور سینئر ہوگا ڈرگ لیتے لیتے، جونیئر کالجز میں یہ حال ہو چکا ہے کہ ڈرگز اور کوکین اور سگریٹ اور حکے کے عادی بن چکے. 2 دن پہلے
میں کرانہ دکان پر کچھ سامان لے رہا ہوں, بالکل نوجوان بچے, ادھر مہدی پٹنم کی بات بول رہا ہوں, میں کچھ سامان لے رہا ہوں, میں بازو دیکھ رہا ہوں, اس اتنا سا چھوٹا بچہ سگریٹ لے رہا بھی اور سٹائل سے منہ میں رکھا بھی اور جلا کر بھی نکل گیا. بولا واہ کیا بات ہے بھائی. مطلب آج کل ڈر بھی نہیں ہے, کون دیکھا تو کیا کرتا, بولتے ہیں ہمارے ابا کو بول لو جاؤ. ایٹیٹیوڈ اس طریقے سے بن چکا ہے. اور ایسے کئی سارے واقعات ہم دیکھے سو آنکھ سے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہو رہا نا, یہ صرف ہر کوئی چاہتا کہ انٹرٹینمنٹ ہو, میرے دماغ سے سٹریس ریلیز ہو جائے, میں ریلیکس فیل کروں اور مجھے موٹیویشن مل جائے ان سب چیزوں سے. کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ پیے تو ٹینشن جاتی, سنا ہوگا نا کئی لوگوں سے, شراب پیے تو ٹینشن جاتا, سگریٹ پیے تو ٹینشن جاتا, حقہ پیے تو ٹینشن جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی میرے بھائی؟ رحم کرو, اپنے جانوں پر رحم کرو, اپنی نفس پر رحم کرو. تم اللہ نے کہا اللہ کے ذکر میں سکون ہے میرے بھائی, نہ سگریٹ میں ہے, نہ شراب میں ہے, نہ جوئے میں ہے, نہ کوکین میں ہے, نہ ڈرگز میں. اچھا وہ سب نہیں ملا تو پیٹرول سنگرے کہتے, مطلب کچھ بھی ہونا ہے. وہ بولے دماغ میں ایسا آتا وہ نہیں, اگر وہ بھی پرابلم ہے تو چوہوں کی دوا تو بھی دے دو, یہ تو بھی سنگ لے رہے بھائی, وہ بھی سنگنے تیار ہے. پیٹرول سنگ رہے ہیں, کیروسین اور پیٹرول اور تھنر ملا کے سنگ رہے ہیں. مطلب کچھ بھی کرنا ہے, شیطان کو کیسے بھی خوش کرنا ہے, اپنے ڈوپامائن کو کیسے بھی خوش کرنا ہے. تو حالات ہمارے یہ جو ہو چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں اطراف اور اکناف ہم کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سنبھالنا ہے, اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنا ہے, اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے یہ قوم, یہ معاشرہ, یہ سسٹم جو ہے نا, گدھ کی طرح, گدھ جس طریقے سے اپنے شکار کو دیکھتا نا, اس طریقے سے آپ پر سب پر نشانہ تان کر بیٹھے. ذری غلطی ہوئی آپ کو اٹھا کر لے چل جائیں گے. آپ ذرا سوچیں کہ بھائی ایک بار کر کے دیکھوں گا باس کیا ہوتا, میرے میں اتنی طاقت ہے, ایک ہی بار کرتا ہوں دوسری بار نہیں کرتا ہوں. تو کہا کہ یہی تو ہے, ایک بار پھسلا سمجھو تو ختم نکل گیا. ہو تو اپنے چھوٹے بھائیوں پہ, اپنے بڑے بھائیوں پہ, اپنے خود پہ, سمجھے, اپنی بہنوں پہ نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے یہ گدھ بیٹھے ہوئے ہیں, گدھ ہر شکل میں ہے, حقے کی شکل میں, سگریٹ کی شکل میں, کوکین کی شکل میں, ڈرگس کی شکل میں, عاشقی کی شکل میں. یہ کہیں نہیں چھوٹا ہے, سب چھٹ گیا تو اس میں تو جا کے پھنس رہا کہیں سب ہی. اور کس کو خوش کر رہا؟ دیکھتے جا رہا, بات کرتے جا رہا, خوش ہوتے جا رہا, دیکھتے جا رہا, بات کرتے جا رہا, خوش ہوتے جا رہا, ملتے جا رہا, خوش ہوتے جا رہا. کس کو خوش کر رہا؟ اپنے ایک ہارمون کو خوش کرنے کے لیے, اپنے ایک کیمیکل کو خوش کرنے کے لیے, دماغ میں جو ریلیز ہوتا ہے ڈوپامائن کو خوش کرنے کے لیے. اتنا ہی ہے ہمارا وجود, اتنا ہی ہماری حیثیت کہ ایک پانی کے ٹکڑے کو خوش کریں گے, اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے اور ہمارے ہارمون کو خوش کریں گے. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. تو ہمارے اطراف اور اکناف ان سب چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اب آ جائیے, ہمارے جو نوجوان کئی ساری چیزوں میں جو پیچھے رہ چکے ہیں یا پھر کئی ساری چیزوں میں ان کی عادت بن چکی ہے, اس سے جو ہے ان کو بچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا, دیکھیے بلیک شیپس یعنی کچھ برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اچھے لوگوں کو بھی بری باتیں بول رہا ہوں, یعنی ان کو بھی تم ایسا کرے, نہیں, ایسا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیشہ سے میرے بیانوں کا مقصد یہی رہتا کہ میں کچھ سجیشنز کروں یا پھر جو میرا وکالت کے سلسلے میں یا دینی سلسلے میں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ میں بھی ان سب چیزوں سے بچوں, آپ بھی ان سب چیزوں سے بچے اور یہ میسج آگے لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو بھی تاکید کرے کہ وہ بھی ان سب چیزوں سے بچے. اب دیکھیے ہمارا حال کیسا ہو چکا ہے. نوجوانوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے نوجوان کیسے ہو گئے معلوم, مطلب اپنے آپ کو آج بہت بڑا پہلوان سمجھ رہے ہیں. کیوں پتہ نہیں. کئی بار آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہوگا, انڈر ایج بچے جو ہے گاڑیاں چلا رہے روڈ پر اور خود آ کے ہماری گاڑی سے ٹکراتے ہیں اور ہم ہی سے لڑ رہے. یہ تو میرے ساتھ کئی بار ہوا ایکسپیرینس, مطلب میں چھوڑ دیتا ہوں, رحم آتا اس کے اوپر. اب کیس کریں گے, جائیں گے, بیچارہ انڈر ایج بچہ جا کے پھنس جائیں گے, اماں باپ پریشان. تعجب ہوتا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہماری قوم کو. مطلب اپنے آپ کو پہلوان سمجھنا, اس کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ عام ہے نہیں ہے. اسکولس میں تک, اسکولس میں, گھروں میں, والدین کے سامنے بھی چل رہا, دوستوں میں چل رہا,
ٹیوشن میں چل رہا, کالجز میں چل رہا, بنا گالی کے بات نہیں ہو رہی. ہمارے نوجوانوں کے حال یاد رکھیے, یہی زبان سے آپ اللہ کا نام لیتے, یہی زبان سے نبی کا نام لیتے, یہی زبان سے قرآن کا نام لے رہے ہیں, یہی زبان سے جو ہے آپ صحابہ کا نام لے رہے ہیں, اور وہی زبان سے آپ کوئی گندی بات کر رہے ہیں. کیسا جسٹیفائی کریں گے آپ اپنے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمایا؟ اچھی بات کرو یا چپ ہو جاؤ. ایک اچھے انسان کی صفت کیا ہے؟ اچھی بات کرتا, بولے تو پوائنٹ کی بات کرتا, ورنہ بات ہی نہیں کرتا. آج ہمارے نوجوانوں کے منہ میں گالی بنا بات نہیں ہو رہی. آج ہمارے نوجوانوں کے جو ہے الفاظ جو ہے اتنے ولگر ہو چکے ہیں کہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کر رہا. نوجوانوں کے بھی ہو رہی, اور گھر میں ہمارے والدین کے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, ہمارے بھائی کے بھی کبھی کبھی ہو جا رہے ہیں. اور جب اب میٹریمونیل کیسز جب ہم جو مینیج کرتے ہیں اس میں خواتین کے اگر سنیں نا, وہ کانوں میں سے تو بھیجا پگھل کے اتر جانا, اتنے خطرناک باتیں رہتے. مطلب تعجب ہو رہا, مسلم گھرانے سے یہ ہو سکتا؟ ارے وہ ہمارا قوم کا نوجوان تو جب زبان کھولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرے. ہمارا نوجوان جب زبان کھولے اتنی مٹھاس اور پیارے انداز میں بات کرے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے. ہمارا حال الٹا ہو گیا, دوست کو بھی دشمن بنا لے رہے, دوستاں لڑ لے رہے. کئی کو تو گالی دیا بھائی, ارے تم تو دوست تھے نا, بولے نہیں گالی دے کے دشمن ہو گیا میں. ارے بولے کہ دشمن کو اچھی بات کر کے دوست بنا, بولے نہیں الٹا, ہم دوست کو گالی دے کے اور دشمن بنا لیں گے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے زبان سے پاک کلمے نکلنا چاہیے, ایک مسلمان کے زبان سے اللہ رسول کی حمد نکلنی چاہیے. صبح شام کے اذکار تو نہیں معلوم, مگر صبح شام, صبح کون سی گالی دینا, دوپہر کون سی گالی دینا, شام میں کون سی گالی دینا, پورا اسکیڈول معلوم ہے. دوست کو کون سی گالی دینا, روڈ والے کو کون سی گالی دینا, اس کو انہیں کون سی گالی سے چڑھتا ہے اس کو بار بار دینا. مطلب دماغ اتنا چل رہا ہے بہت ادھر. یہ نہیں معلوم کہ صبح میں اذکار کیا پڑھنا ہے, دوپہر میں اذکار کیا پڑھنا ہے, شام کے اذکار کیا پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اذکار صبح شام 100 مرتبہ پڑھو اور کئی سارے نہیں کیا لے جاؤ. بولے کئی سارے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بولنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک گالی پہ تم ایک ایک گناہ اپنے نام لکھ رہے ہو. اس کے بعد بتایا گیا نوجوانوں میں ہمارے اور ایک چیز, ویسے تو کئی ساری چیزیں, مشابہت کا معنی کاپی کر رہے ہیں. کان میں بالی, گلے میں چین, ہاتھ میں چین. اب اس دن کا انتظار ہے جب نوجوان جو ہے مہندی ڈال کر بھی شروع ہو جائے. مہندی ڈال کر بھی نہیں, بس اتنا ہی, مطلب کپڑے بھی پہن لے رہے ہیں, کان میں بالی, منگل سوتر کی جیسی چین, ہاتھ میں کڑے, اور بال بھی اس طریقے سے, کپڑے بھی اس طریقے سے, سب سے خطرناک چال بھی اس طریقے سے, چال بھی ویسی ہو جا رہی. مطلب کدھر جا رہا ہمارا نوجوان؟ ہم ہمارے دماغ میں اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے, یہ نوجوان ماں باپ کا نام روشن کرے, یہ نوجوان باپ کا نام روشن کرے, یہ نوجوان سوسائٹی کا, کمیونٹی کا, اسٹیٹ کا, کنٹری کا نام روشن کرے. وہ نوجوان مہندی لگا کے بیٹھ گیا, وہ نوجوان کان میں بالی ڈال کے بیٹھ گیا, وہ نوجوان جو ہے ایک عورت کے کپڑے پہن کے ویڈیو بنا رہا. بولے کدھر جا رہا ہمارا نوجوان؟ کدھر جا رہا ہمارا نوجوان؟ کوئی بھی رہو, چاہے مسلم غیر مسلم کوئی بھی رہو, کدھر جا رہا ہمارا نوجوان؟ ہمارا ٹیلنٹ کدھر جا رہا؟ ہمارا ٹیلنٹ جا رہا پورا کا پورا ٹائم کنزیومنگ ٹیلنٹ ہمارا جا رہا پورا انٹرنیٹ کی طرف. ریلز میں لائکس اور فالوورز اور کیا رہتے ویوز بڑھانے میں پورا دماغ نوجوان کا لگ رہا. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ ہماری جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرو گے تو سمجھ جائیے کہ اسی نوجوان کا فیوچر 10-20 سال کے بعد ایسے ہو جائے گا کہ وہ تنہا کہیں پر ٹھہرے رہے گا اور کوئی اطراف اور اکناف کوئی بھی نہیں رہیں گے اس کے. کیا کرا 20 سال پہلے؟ کیا تیاری کرا؟ کچھ منصوبہ بندی تھی؟ کچھ پلاننگ تھی؟ نہیں تھی تو یہیں ٹھہرو, یہی چاہیے تمہارا چورستہ. اور یہ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لاکھوں کروڑوں ہو گئے ایسے, لاکھوں کروڑ چورستوں پر نوجوان ٹھہرنے والے ہیں. آج آپ کو اچھا دکھ رہا, آج آپ کو اچھا دکھ رہا بھائی, انو ان کو سب جانتے. ارے نہیں بھائی, ان کے ویوز بڑھے تو ان کو اسپانسرشپ ملتی, کما رہے نا بھائی, غلط کیا ہے؟
ویوز بڑھ گئے مجھے اسپانسرشپ مل گئے, ویوز بڑھ گئے فلاں مجھے جو ہے فلاں جی ایڈورٹائزنگ کے پیسے مل گئے. کب تک ہے یہ؟ آپ کا کریز ختم, اسپانسرشپ ختم, آپ کا کریز ختم, آپ کی فیس ختم. تو نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. تو مشابہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری حدیث نمبر 5886, لعنت ہے اس شخص پر, لعنت ہے اس شخص پر جو عورت کی مشابہت کرتا ہے, اور لعنت ہے اس شخص پر جو مرد کی مشابہت کرتے. خواتین کا بھی حال یہی ہے, فیمنزم کے چکر میں اپنے آپ کو مرد بتا رہے ہیں. کتنا بھی مرد بتاؤ, 500 گرام کمی ہے دماغ وزن میں, ہے کہ نہیں؟ کتنا بھی کوشش کر لو, یہ ان کو گرانے کے لیے نہیں ہے, اللہ نے بنایا تو ہم کیا کریں گے. اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد آدمی کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کمزور دل کی ہے, زیادہ اس کے پیچھے پڑے تو ٹوٹ جاتی. تو بولنے کی بات ہے کمزور ہے, ٹھیک ہے, فطری طور پر. اب کوئی بولیں گے نہیں بھائی اپن تو فل دمدار ہے, میں کس سے بھی لڑ لے سکتی ہوں, بولتے ٹھیک ہے وہ انڈیویجول ہوں گے آپ, مگر اللہ نے جو صفت بتائی وہ بتا رہے ہیں. تو بولنے کی بات یہ فیمنزم کے چکر میں آدھے مرد بن جا رہے ہیں. بولے کہ نہیں ہم ٹی شرٹ پہن کر گھومیں گے, بولے کہ جینس پہن کر گھومیں گے, نہیں ہم جو ہے مرد آدمی کی طرح دکھیں گے. لگے اب روڈ پر نکل رہے ہیں, لگے اب انٹرنیٹ پر نکل رہے ہیں, اپنے آپ کو فیمنزم کے چکر میں جو ہے مرد آدمی بتانے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت ہے, اور اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے؟ اس سے بری چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں اس شخص پر جو مشابہت کرتا ہے مرد آدمی کی, کوئی خاتون, اور اس مرد پر لعنت بھیجتے ہیں جو خاتون کی جو ہے مشابہت کرتے ہیں. ارے حکم تو یہ ہے, مرد آدمی کو کہا گیا, ایک مثال دے رہا ہوں, حکم تو یہ ہے مرد آدمی کو کہا گیا کہ ٹخنے کے اوپر رکھو, خواتین ٹخنے کے اوپر رکھ رہے ہیں. الٹا ہو گیا یہاں پر, خواتین کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو ٹخنے سے نیچے تک جو ہے ڈھانک کر رکھو, تو بولے کہا ہم اوپر رکھیں گے. الٹا ہو گیا سسٹم. تو یہ جو تبدیلیاں تم معاشرے میں لاتے ہو, نقصان تو تم ہی پاتے ہو. اللہ کو نقصان ہے, دین کو نقصان ہے, ہمارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہے, کسی کو نقصان نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات دے کر چلے گئے, جو کامیاب ہو کر آیا, جو حکم پر ٹھہر کر پیروی کر کر آیا وہی کامیاب ہے, جو حکم کو چھوڑا وہ کامیاب نہیں ہے, وہ خسارے میں. تو کہا گیا مشابہت میں لگے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ, آج کل بس زمانے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. مرد آدمی چاہ رہا کہ میں ساڑی پہن لوں اور ایک ویڈیو بنا کے ناچنا شروع کر دوں, یا روڈ پر نکل جاؤں. خاتون چاہتی کہ میں مرد بنوں, میں فیمنزم کے چکر میں جو ہے میں مرد بن جاؤں گی. بولے کہ نہیں, جو تمہاری فطرت ہے اسی کو تو اس کو ہی لے کے چلنا مشکل ہے. دوسرے جینڈر میں جا کے اس کو جسٹیفائی کر دے, خود کا جینڈر تو پہلے جسٹیفائی کرو. جو اللہ نے جو ذات اور فطرت تمہیں بنائی ہے, خود کا جینڈر تو جسٹیفائی کرو, اس کے بعد دوسرے کا سوچو, اس کو کریکشن کرنے کی تو بعد میں سوچو. نہیں, خود کا تو چھوڑ دو, ہم دوسرا جینڈر بنیں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے. تو اللہ کا جو نظام ہے, اللہ نے جو ذات اور صفات سے تم کو پیدا کیا ہے ویسے ہی تم کو جانا ہے. بہرحال اس کے بعد بتایا گیا, جیسا کہ میں نے بات کہی کہ ہمارے پاس جو ہے نوجوانوں کی جب بات کریں 15-16 سے لے کے 25 تک چلے جاؤ, بہت پہلوان پنا آ گیا معاشرے میں. دیکھو آپ, ہر کوئی دکھنے میں بچہ ہے لڑنے آ جا رہا, دکھنے میں بچہ ہے بحث کرنے آتا, دکھنے میں بچہ ہے آپ سے تو میں نے کرنا, آگے تو یہ بڑھ جا رہے کہ خطلاں بھی کر دیں ایک دوسرے کے. ارے دیکھ رہے نہیں سامنے والا کون ہے, غلطی کس کی نہیں ہے دیکھ رہے. تو بتایا گیا کہ نوجوانوں کو کہا گیا کہ بھائی کیا صفت ہے یہ. اچھا, وہی نوجوان کو ذرا پولیس کا ڈر دیتا تو ویسی گاڑی نکال کے بھاگ جاتا. پھر حالات یہ ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اور زمین پر اکڑ کر مت چلو, زمین پر اکڑ کر مت چلو. کیا ہے تمہاری حیثیت, کہاں سے پیدا ہوئے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حیثیت یاد دلانا, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے جو تم اکڑ کر چلتے ہو. جو تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, جو بولنے میں تم شرماتے ہو, اسی سے تو پیدا ہوئے نا, اسی سے ہم نے تم کو جان دی اور تم کو وجود ملا اور تم دنیا میں جیتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, رہتے ہو. کیا ہے تمہاری حیثیت؟ کہا زمین پر اکڑ کر مت چلو. تمہاری یہ اکڑ نہ زمین کو چیر کر پھاڑ کر الگ الگ کر سکتی ہے, نہ کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہو اس اکڑ کی وجہ سے. اکڑ کر مت چلو. نوجوانوں کا حال دیکھ لیجیے, آج بہت اکڑ ہے لوگوں میں. نوجوانوں میں ایسی اکڑ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے.
اکڑ تو ایسی آ گئی کہ ایک حد تک چلو بھائی باہر والے سے کر لے رہا, گھر میں خود کر رہا, ماں باپ کے سامنے, بہنوں کے سامنے, بڑے بھائی کے سامنے. ایک والد آ کے میرے پاس رو رہے ہیں بیچارے, بول رہے ہیں کہ نظام بھائی تھوڑا میرے بچے کو سمجھائیے, میرے سے بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے, بہت جو ہے میری بے عزتی کرتا ہے, ماں کی نہیں سنتا, بہنوں کو مارتا ہے, چھوٹے بہنوں کو. تو بولے کہ یہ کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا, یہ کیا سچویشن ہم نے بنایا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے بچے ہماری بلی ہم سے میوں وہ حال ہو چکا ہے. بولے کہ ہمارے بچے, بول رہے کہ بھائی ڈرگس کی چکر میں نظام بھائی اتنا بچہ میرا پاگل ہو گیا کہ ہاتھ کاٹ لے کے انجیکشن لے لے رہا چھپ چھپ کے روم بند کر کے. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اگلا سیشن ہمارا بچہ کو ایسی حرکت کرے, ہمارا چھوٹا بھائی کو ایسی حرکت کرے, ہاں ہمارا بیٹا ایسی حرکت کرے, ہماری کوئی بہن ایسی حرکت کرے؟ بولیں گے نہیں کرنا ہے. تو یاد رکھیے, ان کو یہ یاد دلائیے, وہ اکڑ پنے میں جو تمہیں سیٹسفیکشن ملتا ہے, وہ اکڑ دکھانے سے جو تم موٹیویٹ ہوتے ہو, وہ اکڑ دکھانے سے تم اپنے آپ کو جو اچھا محسوس کرتے ہو, وہ کچھ نہیں تمہارے ذہن کے اندر, تمہارے دماغ کے اندر جو ہارمون ریلیز ہو رہا نا, ڈوپامین, وہی ہے بس. اگر ذرا سوچو, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اشارہ مل جائے, اگر وہ ہارمون ریلیز ہونے سے بند ہو جائے, کہاں گئی پوری خوشی, کہاں گئی وہ اکڑ, کہاں گیا وہ انٹرٹینمنٹ؟ ہر انٹرٹینمنٹ کی چیز دکھاؤ, خوشی نہیں ہو رہا بے بندہ, کیوں؟ ایسے کئی سارے کیسز ہے, شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے, ایسے کئی سارے کیسز ہے. ذرا چلے جاؤ سائیکولوجیکل سینٹر چلے جاؤ, کتنی بھی خوشی دکھاؤ خوش نہیں ہو رہی, وہ کیمیکل ریلیز نہیں ہو رہا. تو سائیکیٹرسٹ علاج کر رہے ہیں, ان کا گولیاں دے دے کے کیمیکل ریلیز کرا رہے. ڈپریشن کیوں؟ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن وہی ہے جو یہ ہارمون ریلیز نہیں ہو رہا. ہارمون ریلیز ہوا تو ہی خوشی آ رہی, نہیں ہو رہا خوشی. کتنی خوشی دیکھو, کتنی خوشی کی چیز دیکھو, نہیں ہو رہی خوشی. ارے بھائی یہ لڑکی تو کیک دیکھ کے خوش ہو جاتی تھی, یہ فلاں لڑکا تو فلاں موبائل سے خوش ہوا تھا, خوشی نہیں ہو رہا, کیا ہے یہ؟ سائیکیٹرک کے پاس لے جاؤ اس کے پاس. تو سائیکیٹرک ڈاکٹر اس کو ڈوپامائن ریلیز ہونے کی دوا دیتا ہے. یہ حال ہے. تو یاد رکھو, اگر وہ ڈوپامین ریلیز ہونے کے لیے اللہ کا حکم رک گیا ہے, ریلیز نہیں ہونا اس کے دماغ میں, اگر حکم آ جائے تو سب انٹرٹینمنٹ ختم, سب اکڑ ختم, سب دکھاوا ختم, سب میں پنا ختم. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کیا اکڑ دکھاتے ہو, سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. تمہاری یہ اکڑ کہیں پر کام آنے والی ہے. تمہاری اکڑ سے تم نہ زمین کھود کر جو ہے اس کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تمہاری اکڑ سے تم جو ہے پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو. تو بولنے کی بات یہ ہے, نوجوان ہمارے جو آج, اچھا اس کا اثر بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موویز میں دیکھ رہے ہیں, جو کارٹونز میں دیکھ رہے ہیں, جو سیریلز میں دیکھ رہے ہیں, بھائی فلاں ہیرو کیا کر دیا, بھائی ایسا کرتے, فلاں جو ہے گنڈے کو مار دیا, بھائی گن لے کے اس کو ایسا کر دیا, ہواؤں میں اڑ کے مار رہا ہے, لاری اٹھا کے پھینک دے رہا, انہیں پلین اٹھا کے پھینک دے رہا, یہ سب ہو رہا بھائی موویز میں. میں بھی ایسا کر سکتا ہوں وہ موویز سے. تو بولا کہ مت دیکھو وہ جس سے تم اپنے آپ کو موٹیویٹ فیل کر رہے ہو, موٹیویٹ فیل کر کے کام کر رہے. پہلے تو یہ سب چیزیں ہمارے کو اتنی آسانی سے ایکسیسیبل نہیں تھی, یہ سب یہ ویڈیوز یا یہ جو بھی سوشل میڈیا ہے. ٹیلی ویژن پہ آنا تو کچھ دیکھنا, تو وہاں دیکھ کے خوش ہونے میں ہو سکتا کہ پہلے کے زمانے کے بچوں میں 1-2 لیٹر ڈوپامین ریلیز ہو رہا تو بہت ہے, آج لیٹروں کا ریلیز ہو جا رہا ہوں گا دن میں. دیکھتے جا رہے ہیں, خوش ہوتے جا رہے ہیں, فلاں اس نے ایسا کیا میں بھی کر دوں گا, فلاں ریل دیکھا, دیکھتے جا رہا میں بھی خوش ہوتے جا رہا ہوں. لیٹروں کا ریلیز کر رہے ہیں ذہن کے اندر, چلتے جا رہی گاڑی, خوش ہونا ہے بھائی, خوشی کے غلام ہیں ہم, ایک ہارمون کے غلام ہیں ہم. تو بولا کہ اکڑ کو جو ہے تم اپنی دبا کر رکھو. لڑائی جھگڑا بہت عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور نوجوانوں میں. ینگ بلڈ اسی لیے بولتے ہیں نا, بوائلنگ بلڈ کیوں بولتے ہیں نوجوانوں کو؟ سن رہا نہیں, سمجھ رہا نہیں بھائی, جو چاہے جس سے جائے لڑ لے رہا, سمجھ رہے نہیں, غلطی ہے نہیں ہے کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہو رہا. تو سمجھاؤ اس کو کہ بھائی یہ 2 طریقے سے, ایک تو اس طریقے سے کریں گے نا تو قانون کے تحت تم جیل میں جا سکتے. اس کی اور ایک مثال, ہم اسی ٹریننگ کے سلسلے میں سعید آباد پولیس اسٹیشن سے ذرا آگے رائٹ سائڈ پہ گئے تو آپ, چھوٹے بچوں کی جیل ہے وہاں پر, اس کو آبزرویشن ہوم بولتے, جیل نہیں بولتے. وہاں پر بھی انسپیکشن کو ہم گئے تو 1-2-3 مراد نگر کے بچے, 2-3 مہدی پٹنم کے بچے, 2-3 جو ہے بدھار گھاٹ کے بچے نکل جا رہے ہیں. کیا ہوا وہاں؟ میں پوچھا کیا ہوا؟ ارے نہیں بھیا وہ لڑتے لڑتے چاقو تھی میرے ہاتھ میں, لگ گئی تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں آ گیا میں.
18 साल भी नहीं हुए अभी 307 IPC लग के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर है, तो सोचो उसकी क्या लाइफ है अब। दूसरा पूछे तो एक का हाथ पूरा छिले हुआ है, देखे ना, एक हाथ पूरा हाथ छिले। मैं पूछा क्या हुआ बेटे, हमारा पूरा स्टाफ था जब, बोले कि नहीं बच्ची के चक्कर में मैं काट लिया। बोले क्या मिली? नहीं मिली, कहते मिली भी नहीं, हाथ भी कट गया, मिली भी नहीं। फिर इन्हें कहा है? बोले तो उसके बाप या भाई को मार के अंदर है इन्हें। बोले ले हमारे नौजवान, अच्छा मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये कोई नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम ही था ना बच्चे का नाम, वो हाथ कटे से वाले का भी था, दाढ़ी वाले का भी मुस्लिम, दाढ़ी वाला गोरा बच्चा मुरादनगर का। क्या है हाल? हम हमारे बच्चों को कहाँ देख रहे हैं? हम हमारे बच्चों को देख रहे हैं कि भाई आप ऊंचाई तक जाओ, आप जो है ऊपर तक जाओ, फलाह पाओ दीन में दुनिया में, लोग तुम्हें देखे तो बच्चों को अपनी मिसाल दे के भाई इनकी तरह बनो जो दीन और दुनिया में कामयाब है। बच्ची की चक्कर में जेल में, अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल में। अच्छा हमारे जज मैडम बोल रहे कि इन लोगों को ज़्यादा वो जो है ज़्यादा इनसे बात नहीं करना, इनके ऊपर 6-6 7-7 केसेस है, बोल रहे 1-2 नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर से कहते। ये हम लाइव देखे सो है, किसकी चक्कर में, एक तो फला एक बच्ची की चक्कर में, दूसरा बोल रहा कि मैं खंजर, खैर सच बोल रहा झूठ बोल रहा अल्लाह को मालूम है, मेरे हाथ में था भैया, धक्का लगा तो उसको लग गया कहते, उन्हें मर गया कहते, या हाफ मर्डर हुआ, जो भी हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, इन्हें जेल में। और जुवेनाइल मतलब होंगे 16-17 की होंगे, 1 साल लगा तो उन्हें अडल्ट हो जाते है जेल में। समझ में आ रही बात? तो हाल ये हो चुका है। तो हमारे लिए तालीमात क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू दाऊद हदीस नंबर 4800। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है, देखिए आप, इतनी बेहतरीन तालीम है, यकीन जानिए ये एक पर अमल कर लेना, एक सेंटेंस है, वल्लाही बता रहा हूँ मैं, एक सेंटेंस है, इस पर अमल कर कर देखो, जितने झगड़े हैं ना, चाहे कोई भी झगड़ा हो, घरेलू झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, सास ससुरे का झगड़ा, बहू सास का झगड़ा, दोस्तों का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, हर किसी का जो भी झगड़ा है 95% हल। कोर्ट में जो हम केसेस देखते हैं, 2 दिन पहले भी आए थे कपल, काउंसलिंग के लिए आया, बोलता हमारे सामने लड़ रही आई। मैं बोला चलो मेरे पास लड़ने का नहीं है, यहाँ काउंसलिंग होती। अच्छा काउंसलिंग का पेपर लेके आए, कॉम्प्रोमाइज़ करने आए बोल रहे हैं और लड़ रही। मैं बोला तुम लड़ रहे हैं और पेपर लाए कॉम्प्रोमाइज़ का, दोनों निकले यहाँ से। आई बात समझ में? तो ये जो झगड़े हैं ना, इतनी प्यारी तालीम है, यकीन जानो अगर सब्र करके खामोश बैठ गया ना तो 95% झगड़े ख़त्म हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू दाऊद हदीस नंबर 4800, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ़, या आउटस्कर्ट्स बोलते ना, जन्नत के अतराफ़ एक घर का वादा करता हूँ जो हक़ पर रहकर खामोश रहे, लड़े नहीं। क्या कहा? जो हक़ पर हूँ, मैं हक़ पर हूँ भाई, सच्चाई पर हूँ, मैं अपनी बात को जो है कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, हक़ पर रहकर खामोश रहने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत के अतराफ़ में जो है एक घर की खुशखबरी देता हूँ। कहा कि तुम नाहक़ पर है तो खामोश हो जा, नहीं, हक़ पर हूँ भाई, मैं हक़ पर हूँ। आज लड़ाई कई की है, मैं हक़ पर हूँ इसलिए तो लड़ रहा हूँ, मैं हक़ पर हूँ इसलिए तो केस डाला, मैं हक़ पर हूँ इसीलिए तो पुलिस स्टेशन गया, मैं हक़ पर हूँ इसीलिए तो इसके साथ ऐसी हरकत करा, मैं हक़ पर हूँ इसीलिए तो बहस कर रहा हूँ। बहस करते 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 बहस ऐसी उरूज पे जाती कि वो पुलिस स्टेशन तो भी जाती, कोर्ट तो भी जाती, जेल तो भी जाती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीम क्या है? हक़ पर रहकर खामोश हो जाओ। किस लिए? झगड़े को ख़त्म करने के लिए। और इसी नबी को दुश्मनान इस्लाम और दुनिया वाले कहते हैं कि ये नबी जो है नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक, दहशतगर्दी की तालीम देते। कहीं से मैच हो रहा, रिलेट हो रहा। ऐसे नबी जो कहता है कि हक़ पर रह के खामोश हो जाओ, क्या वो नबी दहशतगर्दी की तालीम देगा? नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। क्या तुमको समझ में नहीं आता? क्या तुम तदब्बुर नहीं कर सकते? सोच और फिक्र नहीं है तुम्हारी? इतनी छोटी तालीम। ऐसा नबी जो कहता है कि वो ईमान वाला नहीं है जो तुम अपने पड़ोसी को भूखा रखकर सो जाओ। पड़ोसी मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है? कि
بھوکا نہیں رہنا انہیں، اس کو کھلانا ہے، تمہاری ذمہ داری. اگر تمہارے کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے گھروں کو کھٹکا جا کے کھانا کھائے، ایسا نہیں ہے. اگر تم کو معلوم ہے کہ بھائی وہ غریب ہے، کچھ پریشانی مشکل آ گئی اس کے گھر میں، کچھ تو ہوا بھائی، فائنینشیل کرائسس ہے، تو جاؤ تم اس کو دو کھانا، چاہے غیر مسلمان کی مسلمان کی. کیا بہترین تعلیم ہے. نہیں کیا یہ نبی تعلیم دے سکتے پھر کہ جاؤ نعوذ باللہ دہشت گردی کرو؟ نہیں. وہ نبی جو کہتے ہیں حق پر رہ کر خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری جنت کی بشارت میں ہوں نہ دینے والا. اللہ سے گزارش کروں گا، اللہ سے التجا کروں گا کہ یہ حق پر رہ کر خاموش بیٹھا، اسی چیز کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ سب ہم کو سمجھنا، یہ اتنی بہترین تعلیمات، پیاری تعلیمات ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ آج دنیا کے بڑے بڑے جو مسائل ہیں نا ان کو سب کو ختم کر سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں جو لمبے لمبے چل رہے، جو ختم نہیں ہو سک رہے، ان کو کمپرومائز کروا دو. اس لیے لوک عدالت کر کے ہر 2 مہینے میں لوک عدالت کرتے، اس میں 1 لاکھ کیسز کلوز ہو رہے، چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈیبل کیسز، کرمینل ہو کبھی سول ہو. سپریم کورٹ بول رہا کہ بھائی کمپرومائز کر کے مرو بھائی، کائی کو کیساں ڈال کے دماغ خراب کر رہے ہیں ہمارا. لاکھوں کے کیسز ہمارے پاس خود ہے، سالوں سے پیشیاں چل رہے ہیں. یہ تعلیم پہ اگر آپ تم عمل کر لیتے، نہ وہ کیس ہوتا، نہ آگے پرابلم جاتی. ہمارا حال یہ ہے کہ بہترین قرآن، بہترین کتاب قرآن مجید کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کسی ایرے غیرے کے پاس جا کے انصاف کی طلب کر رہے ہیں. اس سے بڑی بدبخت بات کیا ہو سکتی؟ پوری دنیا کے ذہین لوگ، انٹلیکچوئل لوگ قرآن اور حدیث کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کے غیر کے پاس جا رہے ہیں. تو اب بتاؤ کہ یہی قوم پر اللہ کی رحمت برکت کیسا آنا؟ لاجک فٹ ہو رہی؟ بلکہ نہیں، لاجک ہی فٹ نہیں ہو رہی بھائی. ارے تمہارے کو قرآن حدیث دیے اور پھر تم ادھر جا رہے. تمہارے کو جو ہے یونیورسٹی کا ایک سلیبس لا کے دیے، بولے کہ نہیں پھر میں فلاں دکان سے جا کے فلاں نوٹ بک اس میں سے کتاب میں سے پڑھوں گا. ارے بولے کہ یونیورسٹی کا تو سبجیکٹ یہ ہے، بولے کہ نہیں میں وہاں سے پڑھوں گا، تو جا مر فیل ہو جا. تو ہمارا بھی حال وہی ہے. یونیورسٹی کا بہترین سبجیکٹ ہے قرآن حدیث، ہم نے چھوڑا اور غیروں سے جا کے جب انصاف کی طلب کر رہی. تو ایسے ایسے برے حالات ہیں. کبھی آئیے ہمارے ساتھ، کبھی کورٹس کو ایک سفر کریے ہمارے ساتھ، کبھی فیملی کورٹ آئیے، کبھی کرمنل اور سول کورٹ آئیے. دیکھیے سالوں سے چل رہی پیشیاں، انصاف نہیں ہے. آخری میں لوک عدالت میں جا کے کمپرومائز کر کے گھر کو چلے آنا ہے. ارے وہ پہلے ہی کر لیتے تو تمہاری زندگی گزر جاتی، سنبھل جاتی نا. میٹریمونیل کیسز میں 6 سے 7 سال لگ جا رہے ہیں کمپرومائز ہونے کے لیے، یا پھر کیسز چلنے کے لیے. ہم بول رہے ہیں چھوڑو، مٹی ڈالو اس کے اوپر، کمپرومائز کرو، کر کے زندگی گزارو. کمپرومائز 2 طریقے کا، مل جاؤ یا ٹوٹ جاؤ. ہٹ درمی میں مل رہے نہ ٹوٹ رہے، دونوں کو اٹکا لے کے بیٹھے ہوئے. کیا تعلیمات ہے یہ؟ دیکھیے تعلیمات یہ سب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، درمیوں سب کے لیے، کہ بلا کہ تم حق پہ بھی ہے تو تم اگر خاموش بیٹھ جائیں گے تو تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آگے کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر تعمیر کروں گا جو مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولے. مذاق کرتے کرتے جھوٹ بولتے نہیں، بولا کہ ایسا بھی جھوٹ نہ بولے، اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ کہا کہ گھر بناؤں گا. ہمارا حال کیا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، دن رات جھوٹ چلتے جاری. حدیث کا آگے کا حصہ، آگے کے حصے میں کیا کہا کہ جنت کے اوپر والے حصے میں ایک گھر کے لیے میں بشارت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہو. وہی تو بات آ رہی تھی نا پہلوانی کی، اچھے اخلاق والا ہو. تو کہا کہ جنت کے اوپر والے حصے میں تمہارے لیے گھر ہے. آج کل ہمارے ذہنوں میں کیا ہو گیا معلوم؟ یہ خیاسی باتیں ہوں گی نعوذ باللہ بھائی. کیا ہے وہ جنت کے بیچ میں، جنت کے اوپر، جنت کے اطراف کیا ہے ملتی کی کیا ہے کہ بھائی نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کچھ خیاسی باتیں دکھ رہے. اب تو جو کرنا ہے کر دو، بعد میں جو ہوتا دیکھ لیں گے. نعوذ باللہ من. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک الفاظ حق ہے. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وما ینطق عن الہوا، میرے نبی وہی کہتے ہیں جو میں انہیں کہنے کے لیے کہتا ہوں. 2 طریقے، ایک جو کہا وہ قرآن بنی، دوسرا جو طریقہ جو کہا ایکسپلینیشن وہ حدیث بنی. چاہے قرآن یا حدیث رہو اللہ کی طرف سے. تو یہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے. اس کو حق مانیں گے تو ہی یہ سب چیزوں سے بچنا ہے. ادروائز ارے وہ کیا کی ہوتا نعوذ باللہ. اگر یہ طریقے کا ذہن بن رہا
تو پریشانی. اور اس طریقے کا ذہن لوگوں کا بن رہا ہے نوجوانوں میں. چھوٹی سی مثال, آج کل ہمارا نوجوان ارے بھائی مثال کے طور پر میں کچھ بھی کر رہا ہوں وہ تو تقدیر میں ہے نا, میرا کیا ہے. اچھا جو اس دنیا میں جو کائنات میں ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا. سب جنے کیا مانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بولے میں مرڈر کرا, کس کی مرضی سے ہوا؟ ارے اب بھی اللہ کی مرضی سے بولا نا. تو لوگوں کا, نوجوانوں کا ذہن یہ اس طریقے سے بھی لوگ بھٹکا رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ بھائی تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کی مرضی سے ہے. میں مرڈر کرا, میں سگریٹ پیا, جو بھی آپ اتنی چیزیں گنائے نا بھائی میں کرا اللہ کی مرضی سے. میں نماز نہیں پڑھا, اللہ نہیں چاہا. میں قرآن نہیں پڑھا, اللہ نہیں چاہا. تو ہوا یہ کہ تقدیر کا جو معنی ہے نا وہ غلط سمجھے. اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے, العلیم ہے. کیا ہے اللہ؟ عالم الغیب, العلیم. ہمارے لیے وقت ہے یسٹرڈے, ٹوڈے, ٹمورو. اللہ کے لیے یسٹرڈے, ٹوڈے, ٹمورو نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. وقت کیسا بنا؟ اس کائنات سے ہمارے جو سیارے ہیں, جو روٹیشن ہے, ریولیوشن ہے, اس سے وقت بنا. اللہ کے لیے کچھ ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے, اللہ العلیم ہے. اللہ کو آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ ہوا ہمارے لیے وہ سب پتہ ہے. قیامت تک آنے والے, قیامت تک جو جائیں گے اللہ کو سب پتہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو تقدیر کا اصل معنی یہ ہے کہ ہم جو کرنے والے ہیں وہ اللہ نے لکھا. ہم تقدیر کا ایکسپلینیشن میں کیا سمجھے؟ اللہ نے جو کہا, اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے. آدم علیہ السلام سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کر رہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ کیا اسکرپٹ رائٹر ہے؟ یعنی رائٹر جو ہے ایک سٹوری لکھ دیا, اس حساب سے ہم ایکٹنگ کر رہے کیا یہ سب؟ لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اصل طریقہ یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو تقدیر کا معنی غلط سمجھنے سے آج کل ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں, بول رہے کہ بھائی میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے, میں جو بھی برا کر رہا ہوں اللہ کرا رہا میرے سے. تو کیا ہمارے والدین, ہم تمام کے والدین یہ چاہیں گے کہ میرا بچہ جو ہے کوئی چور, ڈاکو, مرڈرر, قتل کرنے والا بنے, کوئی شرابی بنے, گنجیٹی بنے, مرڈرر بنے؟ چاہیں گے. ارے جب ماں باپ نہیں چاہ سکتے تو کیا اللہ چاہ سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے کہ میرا بندہ مرڈرر بنے؟ نہیں چاہیں گے. تو نوجوانوں میں یہ حال ہو گیا کہ جو بھی میں برا کروں, ابھی کیا لسٹ گنائے بھائی, یہ لسٹ تو ہو گئی, کیوں کر رہے؟ اللہ چاہا نا. ارے کیسا؟ تقدیر میں لکھ دیا نا. تقدیر کا ڈیفینیشن ایسا کیسا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا تو ہو رہا نہیں. اللہ عالم الغیب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو معلومات رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری فری ول دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم جو کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو نعوذ باللہ جو ہے اسکرپٹ رائٹر اور ایکٹر کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو کیا دے دی ہاتھ میں؟ قرآن مجید. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا. فرقان کا معنی یہ کہ ایسی چیز جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کا تمہیں اسکیل دیتی ہے اور تم کو عقل دیا, ذہن دیا, دیکھو پڑھو اور اچھی چیز کی طرف تم مائل ہو. تو تقدیر کا بھی آج کل غلط فائدہ یا غلط مطلب یا مفہوم نکال کر بولے کریں گے ہم, ڈالیں گے اللہ پہ. بھائی تو تمہارے ڈیفینیشن چینج ہونے سے اللہ کا نظام چینج ہوگا. قیامت کے دن تو پکڑ ہے ہی ہے. بہرحال اس کے بعد کہا گیا آج کل ہمارے نوجوانوں میں جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکشن, کارپوریٹ کمپنیز میں جو کام کرتے ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے میرے بھائی, ان کا بھی بہت برا حال ہے. یہ انٹر منگلنگ آف اپوزٹ سیکس جو ہے ایک تو اسکول سے بھی شروع ہو رہا, جونیئر کالج میں بھی ہے, سینئر کالج میں بھی, وہاں بھی حالات بہت برے ہیں. تو ذرا تھوڑے چوکنے ہو جانا چاہیے اور ہمارے بچوں کو کویڈ میں مت ڈالیے اللہ کے واسطے. آج کل کا ماحول بہت برا ہے. کویڈ کی چکر میں بچہ پڑھ رہا نہیں, بچی پڑھ رہی نہیں, سطرول ہو جا رہے ہیں. ذرا چھوٹے بھائیوں کا, چھوٹے بہنوں کا, اپنے بچیوں کا, اپنے بچوں کا خیال کریے, ٹھیک ہے. بہرحال آئی ٹی کارپوریٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے بہت برے حالات ہیں. کبھی سب رجسٹر آفس جانا ہوا, رجسٹر آفس, زمین ومین کوئی بھی کرا ہے بکنگ؟ زمین کی رجسٹری کوئی بھی نہیں کرا آج تک؟ کرائے ہوں گے نا. گئے وہاں باہر نوٹس بورڈ رہتا رجسٹر آفس پہ, وہاں پر لکھا رہتا انٹینڈنٹ میرج کر کے. انٹینڈنٹ میرج کا معنی کیا ہے؟
کہ بھائی ایک جوڑا جو ہے شادی کرنا چاہتا, نام ہے کچھ بھی سمجھو بھائی, وجے پال, نیچے نام ہے نسرین سلطانہ, انٹینڈنٹ میرج, مطلب انہیں شادی کرنے والے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور میکزیمم 95% کیسز میں وہاں پر ان کا پروفیشن بھی لکھا ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے IT امپلائی. تو میکزیمم ہمارے جو ہے بہنیں جو ہے فیمنزم کی چکر میں خود کے پیروں پہ ٹھہرنا, جو بھی ان کا فلسفے ہے اس کی چکر میں جاب کر رہے ہیں, جا کر جاب کر کے ایسے شریعت میں پھنس کے کپا ہو رہے ہیں. یہ بھی قصہ ہے, الٹا بھی ہے, دونوں بھی جا کے کنویں میں گر رہے ہیں, دونوں ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں, کنویں میں گر جا رہے ہیں. تو اب کیا ہے بھائی اس کا حل؟ بتائے اللہ, اے اللہ کے بندے, کیا قرآن کبھی پڑھے؟ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ویمن آف دا بلیورس, جو ایمان والی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد خواتین, اس کے بعد جو ہے مرد آدمی کوئی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہا کہ تمہاری عورتوں کو ایمان والوں کو ہی دو. کہا, اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی, جب نکاح کا مسئلہ ہے نا, ہم کو کہا گیا ایمان والی عورتوں سے شادی کرو, کا معنی ہم ڈائریکٹ جا کے شادی کر سکتے ہیں, یعنی جو بھی رسومات ہے, جو بھی صحیح طریقہ ہے. خواتین کا جب مسئلہ آیا, خواتین کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کر لو, ہم کو ہی حکم دیا کہ ان کی شادی ایمان والوں سے کرو. کا معنی جب خاتون کو شادی کرنا ہے تو ڈائریکٹ جا کر نہیں سکتی, وہ کسی کی کفالت میں جا کر شادی کرنا ہے, ولی کی شکل میں. کتنی باریک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تعلیمات دی. ہم کو کرنا ہے تم کرو ایمان والیوں سے, خواتین کو کہا تو وہ بھی حکم ہمارے لیے, تم اپنی کفالت میں جو خواتین ہیں ان کو بھی ایمان والوں سے کراؤ. خواتین کو کہا نہیں تم ٹھیک ہے جا کے تم بھی ایمان والوں سے کر لو, پورے نکل جاتے تھے. مطلب ابھی نکلے ہوئے چھے, ایمان دیکھ رہے نا, بے ایمان دیکھ رہے, سب سے نکلے ہوئے, اب تو سب کے پیچھے نکلے ہوئے. یہ ہمارے حالات ہو چکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 5 میں کیا کہا؟ مرد آدمی کو کہا کہ تم جو ہے ایمان والی عورتوں سے بھی کرو, ساتھ ساتھ پیپل آف دا بک, اہل کتاب سے بھی کرو جو یہودی اور عیسائی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مذہب کے حساب سے نیک اور دیندار ہو, تو ان کے مذہب کے حساب سے اگر وہ نیک اور دیندار ہے, یہودی اور عیسائی, تو شادی کر سکتے. مگر خواتین کے لیے کہا گیا کہ تم صرف ایمان والے سے ہی کر سکتے ہو, مشرک سے مت کرو. قرآن کیا ہے؟ کہا کہ مشرک سے نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے. خاتون کو کہا گیا جب تک آدمی جو ہے ایمان نہ لے, تم اپنی بچیوں کو, تم اپنی کفالت میں جو عورتیں ان سے شادی مت کراؤ. 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا جہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا, رو رہا, بنتی کر رہا, تڑپ رہا, بول رہا نکو کر بیٹے اس سے شادی. بولتے انہیں پتلے کے ایسا یوں ٹھہری ہوئی ہے, بولتے جاؤ بابا کیا کرنا ہے, تم بولو میں تو کر لے رہی ہوں. آئی بات سمجھنا؟ اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ بچپن سے یا بڑے ہونے میں کبھی بھی اللہ کے واسطے یہ قرآن کی آیتیں ان کو سکھاؤ. وہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے, کلیئر ہے یہ. تو حالات بہت خراب ہے, ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے, اللہ حفاظت کرے. بہرحال اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا برا حال, نکاح کے وقت, شادی کے وقت, جہیز کا جب معاملہ آ جاتا تو یہ بھی بہت زوروں شوروں سے ہمارے معاشرے میں ہے. میں تو نہیں چاہ رہا ہوں, ہمارے امی ابا چاہ رہے. الٹا ہو گیا قصہ, میں نہیں چاہ رہا ہوں, ہمارے امی ابا چاہ رہے. تو امی ابا لمبی لسٹ دے رہے, فہرست 60 آئٹموں کی, 70 آئٹموں کی فہرست دے رہے ہیں. تو کہا گیا کہ جو ہے جہیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں بالکل حرام ہے. سورہ, یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر کہتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم اہل کتاب سے شادی کرو, نکاح کرو ان سے جو نیک اور دیندار ہے ان کے مذہب, تو اسی کی آیت کے آگے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی کرتے ہو, جب ویڈ لاک میں آتے ہو, نکاح کرتے ہو, تو تم دیو ڈوری, تم دیو جہیز, تم دیو مہر, ڈور کہتے ہیں اسے انگلش میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہے. مگر ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم یہاں پر ہندوستان, جو بر صغیر میں رہتے ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ سب ایریا میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہے غیر مذہبی رسومات سے. آج نارتھ انڈیا چلے جائیے, وہاں پر بھی آج بھی جو ہے مسلم عورتیں منگل سوتر, بٹو لگاتی ہے,
اور یہاں پر ماتھے پر جو سجاتی ہے شادیوں کے وقت بالکل ہندو طریقے کا رواج ہوتا ہے. آج بھی وہاں پر انفلوئنس ہے, ساؤتھ میں کم ہے, نارتھ میں آج ویسے ہی ہے. کبھی وزٹ کرتے ہیں آپ تو جا کر دیکھیے. مگر وہ شادی کے طور پر, شادی کے وقت اور میت کے وقت اور دوسرے چیزوں میں ہمارا بہت زیادہ انفلوئنس ہم نے ان سے لیا. تو آج جتنے بھی غیر مذہب کے شادی کے وقت کے رسومات ہیں نا, ہمارے پاس وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں. نکاح ایک عبادت ہے, عبادت میں اگر جو ہے بدعت آ جاتی ہے, خرافات آ جاتی ہے, تو سمجھ جاؤ وہ نکاح کا حل کیا ہوگا. پھر وہ نکاح کورٹ میں جا کے سلٹتا, پھر وہ نکاح پولیس اسٹیشن میں جا کے رکتا. پھر اور ایسے کئی سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ لاکھوں 20 لاکھ 30 لاکھ کے کیس, 30 لاکھ کے جو ہے شادیاں ہو رہے, 3 مہینے کے اندر ڈاوری کیس پڑا, 3 مہینے کے اندر ڈیورس کیس ڈال رہے ہیں, 3 مہینے کے اندر ڈیزولیوشن آف میرج کا کیس ڈال رہے ہیں. تو یہ لعنت ہمارے اوپر ہے. بہرحال بولنے کی بات یہ ہے کہ جہیز کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہرگز نہیں ہے. نوجوان اس چیز کے اوپر ایک عہد لینا, کبھی ہم کو نہیں لینا ہے تو ہی آگے بڑھ سکتے, کیونکہ جہیز کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیانات سن لیے, نہیں لینا, مگر خود کی جب باری آتی نا تو ایک ٹیکنیک ہے, میں نہیں چاہ رہا ہوں, امی چاہ رہے, امی پرانے خیالات کے انہوں چاہ رہے, ابا پرانے خیالات کے انہوں چاہ رہے. تو میری خبر میں نہ امی آتے نہ ابا آتے, مہدار میشر میں تو بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے, امی ابا تو دور کی بات ہے, کوئی بھی نہیں ملنے والا. جب اپنے اعمال اپنے ہاتھ میں رہنے والے, تو جب کا سوچنا فیصلہ لینا, امی ابا کا سوچ کا فیصلہ لیے تو میدان محشر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں معلوم. بہرحال اس کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے کہا, شراب, جوا, سگریٹ, تمباکو, ڈرگس, کوکین, اس میں بھی ہمارے نوجوان ملوث ہے. اللہ کا کلام پڑھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 90 میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ اے جو ایمان لائے ہو, ایمان والے لوگ, شراب سے, بت پرستی سے, اور فال جو کھلاتے نا ہمارے خواتین جا کر, کچھ تو بھی ہوا تو جا کے فال کھول کے کنڈے میں کہ دیکھتے کہتے کس کا کی صورت دیکھتے کہتے پانی میں, یہ سب جتنے بھی کام ہیں یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. ان سے بچ جاؤ اگر تم فلاح چاہتے ہو. سگریٹ, حقہ, ہمارے نوجوان آج کیا نہیں بھائی وہ مکروہ ہے نا, کئی لوگ مکروہ ہے نا تو چین اسموکر بننا ہے. مکروہ ہے تو ایک ڈبی ختم کرنا ہے, اگر حلال ہوتا تو کیا کرتے, 5 ڈبہ پورا ڈال لیتے منہ میں. مطلب اتنا ایڈکٹ ہے بھائی, اتنا ایڈکشن ہے. اچھا ہم بول رہے سگریٹ چھوڑو پہ بیان نہ ہو رہے تو حقہ نکل گیا. ارے بھائی سگریٹ ہی چھوڑ دو کہ بیان ہو رہا, تو ارے سگریٹ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, ہم تو حقے پہ آ جائیں گے, ایک شیشہ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, کس کی پریشانی ہے, کس کو تکلیف ہو رہی, ہم بولنے سے, ہم آپ کو تاکید کرنے سے کیا ہماری کوئی بھلائی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, بولنے کے لیے ہم کو چند نیکیاں مل جائیں گے, مگر جسمانی طور پر کون بچنے والا ہے؟ اللہ کا حکم سے دور کون ہو رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں فرمایا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کا قتل مت کرو. سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز, گورنمنٹ بھی بول رہے اسموکنگ کلز, پیتے جا رہے ہیں. اگر یقین جانیے کیا, جا کر دیکھ لو کینسر ہاسپٹل, یہاں پورے اتنے بڑے سوراخا ہیں کئی لوگوں کے, تمباکو سوراخا ہیں. بلکہ اپنی ہاتھ سے اپنی جانوں کا قتل مت کرو, کیونکہ یہ جسم اور یہ جان, یہ جسم کا ایک حصہ اللہ کی امانت ہے. پہلے یہ سمجھنا یہ میرا نہیں ہے, یہ ہاتھ میرا نہیں ہے, یہ ذہن, دماغ, آنکھ میری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کو اچھی طریقے سے واپس دیو. میدان جنگ میں اگر شہید ہو گئے تو ویسے لے جا کر چھوڑ دینا ہے, تاکہ قیامت کے دن ویسے ہی اٹھے, ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ سوچ لے کہ یہ میرا جسم ہے تو جیسا چاہے ویسا کرو. سوچنا یہ ہے, سمجھنا یہ ہے کہ یہ سب میرا جسم, میری روح, ہر چیز یہ اللہ کی ہے. اللہ کو جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے ویسے ہی دینا ہے. خراب کر سگریٹ پی کے, حقے پی کے بڑے بڑے کینسر لا کے دیے, اگر اس سے موت ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ خود خوشی ہے, آتم ہتیا ہے, وہ خود کو مار لینا ہے. اگر خود خوشی سے کوئی مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے آسمان پر بیچ میں لٹکتی رہیں گی, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. پھر اس کا فیصلہ اللہ ہی جانے کب ہوگا. تو سمجھ جائیے کہ ان سب چیزوں سے بھی بچیے, اپنے گھر والوں کو بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, قوا انفسکم واہلکم نارا فقودھا الناس والحجارہ, اے لوگو جو ایمان لائے, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نہیں بھائی میں تو اچھا ہوں, میں تو 5 نماز پڑھنے والا ہوں, دیندار ہوں, داڑھی چھوڑ لیا, سب چھوڑ لیا, میرا تو مسئلہ یہ ہے,
کہا کہ حکم دیا تم اپنے آپ کو جیسا بچا رہے اپنے اہل و عیال کو بچانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ معاشرے میں بہت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور کہ ہمارے نوجوانوں میں جیسا کہ میں نے کہا انٹرٹینمنٹ ہونا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہر قسم کا ہو گیا آج کل. جیسا کہ میں نے کہا کچھ ریلس ہے, کچھ انسٹاگرام سے, کچھ اپلیکیشنس ہے, اس کے علاوہ کچھ موویز دیکھ رہے ہیں, بس انٹرٹینمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے کچھ سنگرز کے دیوانے ہو گئے, کچھ ایکٹرز کے دیوانے ہو گئے, کچھ گروپس رہتے اس کے دیوانے ہو گئے. ہمارے حیدرآباد اور ہمارے ہندوستان میں بھی یا ہندوستان کا کم پڑ گیا بول کے انہوں باہر چلے گئے. مطلب نارتھ کوریا میں ایک گروپ ہے جس کا نام ہے BTS, بینگٹاک گروپ, صحیح ہے نا, بینگٹاک گروپ کر کے ایک ہے. اتنے پاگل ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کے پورے گانے یاد. اتنے پاگل ہو گئے ان کے بارے میں برا بھی نہیں بولنا کہتے. کیا ہمارے مسلمانوں کی بات, مسلمان بچے سے حرکت کر رہے, ان کے بارے میں برا بھی نہیں سننا چاہ رہے. ہندوستان میں کچھ ایسے سنگرس ہیں ان کے بارے میں برا نہیں سننا چاہ رہے, ان کے کوئی ایتھلیٹ ہے ان کے بارے میں برا نہیں سننا, فلاں کسی کے بارے میں برا نہیں سننا چاہ رہے. کیا حال ہو گیا ہمارا. پھر اللہ رحم کرے ان سے پھر عشر مبشرہ کے نام پوچھ لو, ان سے جو ہے خلفائے راشدین کے نام پوچھ لو, ان سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام پوچھ لو, ان سے قرآن کے کچھ نام پوچھ لو, کچھ تو بیسک چیز پوچھ لو, یا ایمان اور اسلام کے اراکین نہیں پوچھ لو بھائی, جس پہ تم ٹھہرے ہوئے میں مسلمان ہوں کر کے جو ٹھہرے ہیں نا, پوچھ لو ان سے. مگر BTS کے جتنے ممبر سے پوروں کے نام یاد ہے, ان کی ٹیون یاد ہے, ان کی جو ہے ان کے لیرکس یاد ہے, انہیں کیا کر رہا ہے معلوم ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں, انہیں فلاں کپڑے پہنا, انہیں فلاں اینک پہنا, انہیں فلاں سوٹ اور بوٹ پہنا. مطلب اس طریقے سے فالو کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری حدیث نمبر 6167, تو تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن اٹھے گئے تھے بازو BTS والا, یہ کیا ہے جی, ادھر اٹھے تو ادھر ایک سنگر, نیچے دیکھو تو نیچے کون سی اسپورٹس مین ہے, اوپر دیکھو تو کون کی ایکٹر ہے. کیوں, تم ان کو چاہے نا, سمپل نہیں. قیامت میں اٹھے گئے تھے بازو تھے کون کی ایکٹر ہے, ادھر اٹھے تھے انہیں کون کی سنگر ہے, نیچے دیکھے تو کون کی اسپورٹس مین ہے زبردست گول مارتا تھا, اوپر دیکھے تو انہیں زبردست چھکا مارتا تھا, پورے آس پاس ہے اپنے. کیسا رہیں گا. بولنے کی بات یہ گمراہی ہے, سمجھ میں آ رہی بات. وقتیا تو ہم مسکرا رہے ہیں مگر گمراہی ہے, یہ بہت بڑی گمراہی. اور یہ ایڈکشن کے حد تک ہے, بول رہا ہوں میں آپ کو. ایسا نہیں کہ خالی دیکھو, ایک ہوتا پسند کر لینا, ایک ہوتا ایڈکشن. مجھے موبائل پسند ہے, ٹھیک ہے میں کچھ کھیل رہا ہوں, کر رہا ہوں, موبائل بات کر رہا ہوں, ایڈکشن دن رات اسی میں ہوں. بولیں گے یہ پرابلمیٹک ہے. ایڈکشن لگے ہوا ہے سنگرز کا, ایکٹرز کا, ایتھلیٹس کا, اسپورٹس مینس کا. ارے کیا حال ہے بھائی. دیکھیے کوئی کسی کو ناپسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ صاحب ان کو ناپسند کر رہے ہیں, اے بی کو ناپسند کر رہا, میں جو ہے اے کو ناپسند کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اے جو ہے بی کی مخالفت کر رہا, تو اے بی کی مخالفت کیسا کرتا ہے بول کے میں اس کی جو ہے تائید کر رہا ہوں, اور دونوں بھی حرام ہیں. آئی بات سمجھ میں. مثال دیتا ہوں, ایک فلم آئی, اس کا کوئی مخالفت کر رہا, اور جو مخالفت کر رہا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, تو میں اس کی مخالفت میں حرام چیز کی تائید کر رہا ہوں. مطلب پورا لاجک ہی چلتا ہے ہمارا. کیوں کر رہے بھائی, بولتا نہیں انہوں مخالفت کرے نا, لہٰذا میں تائید کروں. کس چیز کی تائید کر رہا, تو فلم کی. اور کون ہے بولتا مسلم نوجوان, اور کون ہے بولتا کئی لوگ دیندار بھی اس میں, اور بولے وہ انہوں جو ہے اس کی مخالفت کرے نا, لہٰذا میں اس کی تائید کرتا ہوں. کس چیز کی, بولے کہ فلم کی. مطلب لاجک ہی الٹا ہے ہمارا. اچھا پھر وہی نوجوان کو جب دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے حرمتی ہوتی ہے, قرآن جلا کر پھینک رہے, نعوذ باللہ, یہ پورے بلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے, یہ پورے جو ہے اور اندر کنویں میں چلے آتے جب آواز نہیں نکلتی. بولے کہ انہوں مخالفت کے تو میں فلم کی تائید کروں گا. مطلب لاجک بھی فٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس. تو یہ کیا ہے معلوم, یہ صرف انٹرٹینمنٹ. کیا انٹرٹینمنٹ مل رہا بھائی, انہوں مخالفت کرے نا, میں اس کی تائید کر کے ان کو ستاؤں گا. ارے ان کو ستانا تو دور, پہلے تو جہنم میں جا رہا, تو کس کی تائید کر رہا. تو یہ جو شریعت ہے, یہ جو سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو انٹرٹینمنٹ کا پاگل پن ہے میوزک کی شکل میں, وہ جو ہے بینڈ کو جو ہے ہم پاگل ہو جا رہے ہیں ان کے پیچھے. ارے عربی پڑھنے نہیں آ رہا, کورین لینگویجز میں گانے یاد ہے,
معلوم ہے آپ کو یہ؟ معلوم کریے اپنے اطراف رکناف جو بھی بچے اسکولس اور کالجز میں جاتے ہیں نا, ان سے بی ٹی ایس کا ایک گانا بولتے 100 بولتے ہیں ان کی پوری ٹیون بولتے, وہ گینگ کی جو ہے پورے نامہ بولیں گے. 2013 میں اسٹیبلش 2010 میں اسٹیبلش ہوتا, 2013 میں منظر عام پہ آیا, جب سے لے کے اب تک کتنے گانے ریلیز ہوئے پورا حفظ ہے ان کو, مگر عربی تھوڑی مشکل ہو جا رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر تم بولے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے رحم کر دے, تہجد میں اٹھو, رمضان آ رہا رمضان میں دعائیں مانگو. مطلب کیسی لاجک فٹ ہو رہی, یہ گانے یاد ہے بی ٹی ایس کے پورے, اور جو ہے رمضان میں تہجد میں دعا, کون سی لاجک ہے یہ؟ تو یہ سب بکواس چیزیں ہو جا رہی ہیں ہمارے پاس, ہم دین کا مذاق اڑا دے رہے ہیں. اور یہ کنفرمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو مسلمان ہیں جنت میں پکا جانے والے ہیں, یہ ایٹیٹیوڈ بنے ہوا ہے. ہم تو مسلمان ہیں جنت میں پکا جانے والے. جہنم کا اناگریشن ہوگا ان لوگوں سے جو علماء سو تھے, مطلب مسلمان ہی تھے, مسلمان میں اپنے آپ کو عالم بولنے والے تھے, وہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ہیں. مطلب مسلمان رہنا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملنے والی ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے میرے بھائی. اور بھی کئی ساری چیزیں, خیر ان کے بارے میں اور بھی جو ہے ہم کسی بیان میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. فون ایڈکشن ایک اور ایک پرابلم ہے میرے بھائی. اماں بابا سامنے بیٹھے, موبائل میں منڈی ہے کہ نہیں, پڑھائی بولے تو موبائل میں منڈی, والدین والدہ بات کرے موبائل میں منڈی. مطلب موبائل میں ہی گھس جانا ہماری ایک صفت بنی ہوئی ہے آج. اور یقین جانیے آج ہم کو جو پرابلمس نہیں دکھ رہے نا, تھوڑے سال چلے جان دو, اس کے پورے سائیڈ افیکٹس جو ہے نا وہ ہم کو دکھیں گے. ارے بھائی بڑی تعداد میں جو ہے بڑی تعداد میں لوگ پاگل ہو جا رہے, بڑی تعداد میں لوگوں کا ذہن پلٹ جا رہا, بڑی تعداد میں لوگ جو ہے عجیب و غریب کام کر رہے. کیوں؟ ارے بھائی 15 سال پہلے انہوں موبائل میں گھسے ہوئے رہتے تھے, اسی لیے 15 سال کے بعد انہوں پاگل ہو گئے. رشتے سنبھالنے نہیں آ رہا, کیوں؟ موبائل میں گھسے. کبھی زندگی میں رشتہ ہی نہیں معلوم ان کو, باپ کیا ہے نہیں معلوم, اماں کیا ہے نہیں معلوم, بہن کیا ہے, موبائل میں ہی تھے. تو 10-15 سال کے بعد ہو سکتا کہ اس کے اثرات زبردست طریقے سے ہمارے معاشرے میں آئے. تو آج ہم نوجوان بنے, 15-20 سال بعد جب بڑی عمر کے ہو جائیں گے تو سمجھ جائے کہ آج سدھار ہے, آج ہماری سدھار ہے. آج اگر سدھار نہیں ہے تو 15-20 سال کے بعد اس کے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے. اللہ رحم کرے انشاءاللہ. اس کے بعد کئی ساری چیزیں دیکھیے. At 18 year old ذیشان killed his own mother تسلیم and then tried to make look like a suicide case. مہاراشٹر میں 18 سال کے ذیشان نے اپنی ماں کا قتل کر دیا اور اس کو سوسائڈ کیس بنانے کی کوشش کرا. ایسے بہت بتا سکتا ہوں میں, جیسا کہ بتایا کہ باپ اپنی بیٹی کے سامنے رو رہا. اچھا, اور ایک ویڈیو 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ریلیز ہوا. ٹینکر کے پیچھے 2 بچے گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ایک بچہ پیچھے سے اتر کے جو ہے ٹینکر کا پانی نل کھول دیا اور پانی بہہ جا رہا. مطلب شرارت. اس میں کیا مل رہا؟ انٹرٹینمنٹ. میرے ذہن میں ڈوپامین ریلیز ہو گیا, میں سیٹسفائی ہو گیا پانی چھوڑ دے کے. مدر جو ہے, اچھا اس کا ریزن سنیے. ایز شی allegedly scolded and slapped him because he was not studying properly. پڑھے کے واسطے ماں جو ہے بیٹے کی تاکید کرے تو مار دیا, ماں کو ہی قتل کر دیا. نہ رہے ماں نہ وہ بولے پڑھے کے واسطے, قتل ہی کر دو. کہاں سے آ رہا ہے یہ شیطانیت جو ہمارے اطراف اور اکناف گھوم رہی ہے نا, یاد رکھ لو وہ ہمارے سائے کی طرح ہے, ذہن میں جا کے بیٹھ جا رہی, وہ نکلے تک ہم سے کچھ جرم ہو جا رہا. اللہ رحم کرے انشاءاللہ. اب موت کا جو حادثہ ہے, موت, نوجوانوں کی موت, کئی سارے ہم نے دیکھا. 4 دن پہلے ہلدی لگاتے کوئی نکل گیا. 2 دن پہلے آصف مگر پی ایس پہ کانسٹیبل جم کرتے چلے گا. سوشل میڈیا پہ کسی کی کلوز اپ تصویر آئی سمجھو تو ایسا دکھ رہا ہے نیچے مر گیا, کیا لکھا ہوا؟ نہیں زندہ ہے. کلوز اپ تصویر کے ساتھ ان للہ بول کے لکھا ہوا رہا. کلوز اپ تصویر دیکھا ہوتا ڈر لگ رہا سوشل میڈیا پہ, ارے گئے کیا ہے کہ بھائی جلدی دے, ارے نہیں ہے ان للہ نہیں لکھا ہوا ہے. نوجوان ہے باہر, ایک جو ہے اللہ رحم کرے اس فیملی پر جو مکے سے مدینہ جا رہی تھے, 5 کے 5 آؤٹ. اللہ رحم کرے. جنت بقیع الغرقت میں ان کو جگہ ملی دفنانے کے لیے. تو مطلب موت جو ہے نا بالکل دھکے پہ ہے. اب تو نہیں بھائی جوان ہے تو ہارٹ اٹیک نہیں آتا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جوان ہے تو میں نہیں مروں گا, کوئی گارنٹی نہیں. کچھ بھی نہیں بھی ہوا, زلزلے کی اتنی بڑی مثال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کی رپورٹ پڑھا کہ 50,000 لوگ ان کی موت ہوئی. 50,000 ہم کو نہیں دکھ رہا, مطلب جتنے ویڈیوز دکھ رہے اتنا ہی سمجھ میں آ رہا, مگر ڈیزاسٹر ہے. 2 سال لگیں گے وہاں پر جو ہے حالات صحیح کرنے کے لیے, ملبہ ہٹا کے کنسٹرکشن کرنے کے لیے. تھوڑی دیر پہلے گجرات میں آیا 3.4 میگنیٹیوڈ کا, 10 کلومیٹر نیچے زمین کے اندر.
ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ اتراکھنڈ میں بہت بڑے پیمانے پر زلزلہ آنے والا ہے، ایک اس کی رپورٹ ہے. مطلب سیریا ٹرکی میں ادھر ہے، وہیں سے ہوتا، اپنے پاس کہاں ہوتا. ایسا نہیں ہے کبھی بھی. یہاں پر ہلا بولے تو ختم ہو گئی بات، ہم رہتے رہتے گیا تو یہ بھی ہو جا سکتا. تو بولنے کی بات یہ جو بھی سدھار ہے نا تھوڑا جلدی کرنا ہے. نہیں کل بولے تو ہو گیا، آج چلے جاتے پھر وہ کل آتا نہیں. تو یہ جو بھی سدھار ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جو جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جو پکڑنا ہے، یہ سب چیزوں سے ہم کو جو بچنا ہے. نوجوان سدھر کر ہماری قوم کو سدھارے، ہمارے گھر والوں کو سدھارے، ہماری سوسائٹی کو سدھارے، معاشرے کو سدھارے. اتنا ایک لائن تمہارے بارے میں کوئی بولے کہ بھئی فلاں فلاں تھا جو دین اور دنیا میں کامیاب تھا، اتنا بولنا میں زیادہ نہیں، اتنا شاید بولے. اور نہیں بھی بولے ہوں گے آپ، اندرونی بھی کام کر لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر گواہ بن جائے تو وہ ہمارے لیے کامیابی ہے. ارے کئی سارے، جیسے میں یوٹیوبرس فلاں فلاں کی نام دے رہا ہوں، بہت بڑے بڑے نام کے جو ہے ایکسیڈنٹوں میں مر گئے. ممبئی کا کوئی بچہ تھا، پتہ نہیں اس کا نام یاد نہیں ہے، ایکسیڈنٹ میں شاید وہ مر گیا. کیا ہوا؟ گئی ہیرو گیری، اکڑ گئے فالوورز، گئے لائک، سب گئے. 4 دن روئیں گے آپ کے فالوورز، 5ویں دن ان کو دوسرے کو لائک کر کے ان کو فالو کرنا ہے. تو اتنی چھے دنیا کی حقیقت. 4 دن یاد کریں گے، 5ویں دن دوسرا مل جاتا ہے ان کو، انہوں دوسرے کو لائک کر کے اس کے فالوور بن جاتے. تو یہ نہ BTS کام آئیں گا، نہ کوئی اسپورٹس مین یاد کام آئیں گا، نہ کوئی ایتھلیٹ کام آئیں گا، نہ کوئی جو ہے انفلوئنسر کام آئیں گا. کام آئیں گے تو اللہ کے رسول. اس کو اگر سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں تو کامیاب ہے. اصل کامیابی اللہ اور رسول کے پاس ہے. اس دنیا کی تو اللہ نے کہا کہ میئر انجوائمنٹ ہے بھائی، میئر انجوائمنٹ. چھوٹا سا ہارمون ریلیز ہوتا، اس میں تم خوش. اچھا تمہارا ہارمون جب ریلیز نہیں ہو رہا، جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تمہاری سب سے بڑی جنت دوں گا، اس میں نہریں بہیں گی، اس میں فلاں ہوں گا، جب ریلیز نہیں ہو رہا. کیوں ریلیز نہیں ہو رہا معلوم؟ ہم شاید ہمارے دماغ میں یہ خیاسی بات ہے، نعوذ باللہ. اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہو جا رہا ہمارے دماغ میں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، ایسا بولے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سچ پہ ہے تو تم بحث مت کرو، تمہارے لیے جنت بناؤں گا آؤٹسکرٹس میں. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھی تو بات بولے. جب ریلیز نہیں ہو رہا، جب خوشی نہیں آ رہی وہ چہرے پہ، جب ڈوپامین ریلیز نہیں ہو رہا، ہمارا نماز میں ریلیز نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت میں نہیں ہو رہا، اچھے کام میں نہیں ہو رہا کہاں؟ موبائل میں ہو رہا، غلط کام میں ہو رہا. اور شیطان اس کو جو ہے نا شاید دیتے جا رہا. تو نا ہم کو وہ چھوٹے سے کیمیکل کے ہم کو غلام نہیں بننا ہے، اس چھوٹی سی خوشی کے غلام نہیں بننا ہے، شیطان کے اس اکساوے کے غلام نہیں بننا ہے. ہم کو غلام بننا ہے اللہ کے، ہم کو امتی بننا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہرحال یہ سب چیزیں تھیں، میں آپ تمام کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر جو ہے ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے نیکسٹ جنریشن ہے تو نیکسٹ جنریشن ہمارا اچھا ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یاد رکھیے دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس حساب سے کریکشن نہیں کریں گے نا تو ہم کہیں نہ کہیں گم کے مٹ کے برباد ہو جاتے. اور ایز این مسلم تو اور تمہارے پیچھے پڑے. دنیا میں لوگ شریعتر بنا رہے، دنیا میں لوگ جو ہے پینترے بنا رہے تمہارے خلاف، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کلام ہمارے ساتھ ہے، ہم غالب ضرور رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے. تم ہی غالب رہو گے بول کے چھوڑ دیا نہیں، اگر تم مومن رہو گے. غالب ہونے کی کنڈیشن یہ ہے کہ تم مومن رہنا ہے. مومن کی صفت جبھی بن سکتی ہے کہ دنیا کے ہر کسی کو سیکنڈری بناؤ اور اللہ کو پرائمری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈری قرآن اور حدیث کی شکل میں بنا کر آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. نوجوانوں کے لیے یہ سب نصیحتیں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا غلام بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنے والا بنائے. ایک چھوٹے سے کیمیکل کی غلام ہم کو بننا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ہم جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے والے انشاءاللہ نہ بنے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.